अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। अच्छा, आयत नंबर 49 से पढ़ना है जी। हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? जिसने तैयारी की है बेशक 5 आयत की हो वो हैंड रेज करें, पहले मुझे पता चले। मैंने दिन को ग्रुप में बोला था, तो किस किस ने तैयारी की है मैं ये जानना चाहता हूँ। 2 लोगों ने हैंड रेज किया जी, इसके अलावा और किस किस ने तैयारी की है? कुरान मजीद का तर्जमा देख के आए हैं। 3 हो गए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले शाहबाज भाई पढ़ेंगे। जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ैज़ा, पस जब मस्सा पहुंचती है अल इंसान इंसान को ज़ुर्रुन कोई तकलीफ दाना तो वो हमें पुकारता है। हम्म, सुम्मा फिर इज़ा जब खव्वलनाहु हम उसे अता करते हैं नियमतन कोई नेमत मिन्ना अपनी तरफ से। हम्म। काला तो वो कहता है एक मिनट जी जी। काला तो वो कहता है इनमा इसके सवाल नहीं कि ऊती तुहु मैं दिया गया हूँ ये अला इल्मिन इल्म की बिना पर। बल हिया बल्कि वो फितनतुन एक आजमाइश है। वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम इनके अक्सर ला यालमून नहीं जानते। अच्छा कद जी। कालहा जी हाँ, देखें जी, चूंकि पेज तब्दील हो रहा है तो पिछले पेज के हवाले से ना हम यहीं पर बात कर लेंगे, ताकि फिर पेज बार बार वापस न जाना पड़े। अच्छा जी। ये तो आपने सूरह यूनुस में भी ये मज़मून पढ़ा है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो पुकारते हैं, तो जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो मर्रा का अल्लम यद होना, वो ऐसे गुजरता है जैसे उसको हमारे साथ कोई वास्ता ही नहीं पड़ा था, उसने पुकारा ही नहीं था, उसको कोई ज़रूरत और हाजत पेश ही नहीं आई थी अपने रब से मांगने की। अच्छा, तो ये तो मफहूम वाज़ेह है। तरकीब की जहां तक बात कर ले, इज़ा जो होता है ना, इज़ा, इसकी एक मखसूस तरकीब है। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा इस तरकीब को दोहरा लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ये कुरान मजीद में अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों दफ़ा आता है तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। अच्छा, इज़ा की तरकीब कैसे करते हैं? पहले इसका मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ, फिर तफसीली तरकीब करते हैं। वैसे आपको पहले मालूम ही होगी उस, और आपने की होगी इज़ा की तरकीब का क्या तरीका हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि इज़ा अपने माँ बाद जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, इज़ा ने बनना होता है ज़र्फ। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इज़ा के अंदर शर्त का माना होता है, इज़ा शर्तिया होता नहीं है। लेकिन ये मुहियुद्दीन दरवेश बोलता है, इज़ा इसम ज़र्फ मुतज़म्मिन माना शर्त, यानी इसके ज़िमन में शर्त का माना होता है। असलन ये शर्तिया नहीं होता, जैसे इन शर्तिया हो तो वो फिर जज़म का काम करता है। तो असलन तो ये ज़र्फ के लिए है, यानी ये ज़र्फ का माना देता है और ज़र्फ़े ज़मान के लिए आता है, लेकिन अपने अंदर ना शर्त का माना इसके ज़िमन में होता है। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात जो तरकीब के हवाले से अहम है, अब इसने बनना तो ज़र्फ है, ज़र्फ किसकी बनना है? ये ज़र्फ इसने बनना होता है, जो सबसे अहम बात है, अपने जवाब की ज़र्फ बनना हो। हम जब कहेंगे, जब आप शर्त की तरकीब करते हैं जुमला शर्तिया की, तो आप कहते हैं एक हो गया जी, इन कामा जईदुन, आप कहते हैं ये हो गया शर्त। तो आगे आप कहते हैं कुम तो मैं भी खड़ा होऊंगा। इसको आप जुमले को बोलते हैं जुमला जजा। इसी तरह इदा मसल इंसाना दुर्रुन, ये हो गई शर्त। तफसीली तरकीब नहीं करवा रहा, टाइमलाइन बता रहा हूं। दआ ना, तो वो हमें पुकारता है, ये हो गई जजा। अब होता क्या है, ये इज़ा का एक
ترکیب کا ایک خاصہ ہے کہ یہ جو اذا ہے اپنے ما بعد جملے کی طرف تو اس نے مضاف ہو جانا ہے، اور یہ جو سارا جملہ ہے محلن مجرور ہو کے اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، یہ شرط ہو جائے گا، ہم اس کو جملہ شرطیہ کہہ دیں گے اور شرط ہو جائے گا۔ اب اس نے سارا اذا نے اپنے ما بعد جملہ وغیرہ سے مل کے بننا کیا ہے، اس نے اپنی جزا کی، جس کو ہم شرط کی جزا کہتے ہیں نا، اس کا مفعول فی اور اس کی ظرف بننا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ٹھیک ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس طرح یہ شرط آتی جاتی ہے، آگے جا کے آتا ہے جواب شرط یا اس کی جزا آتی ہے۔ اس نے اپنے ما بعد فعل اور جملے سے مل کر شرط کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے اور اپنی جزا کی ظرف بننا ہوتا ہے، اپنے جزا کے متعلق ہونا ہوتا ہے۔ اتنی باتیں سمجھ آ گئی جی؟ دوبارہ دہراتا ہوں۔ نمبر ایک، اذا جو ہے بنیادی طور پر یعنی اگر ترتیب کے ساتھ بات کریں تو پہلے میں نے ترتیب دوسری کر دی، تو اب اسی ترتیب سے کروں تو یہ ترکیب میں اپنے ما بعد جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی ما بعد جملے کو محلن جر دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ظرف ہوتا ہے، ظرف زمان ہوتا ہے۔ تیسری بات اس میں شرط کا معنی شامل ہوتا ہے، شرط کے معنی کو اپنے ضمن میں لینے والا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے اعراب و بنا پہ ہم بات نہیں کر رہے، تو وہ تو مبنی علی السکون ہے، وہ الگ بات ہے۔ اچھا، ہم اس کو کہیں گے اذا اسم ظرف متضمن معنی شرط مبنی علی السکون۔ اچھا، تو یہ اس نے محلن تو پھر منصوب ہی ہونا ہے نا، کیونکہ اس نے ما بعد کا مفعول فی ہونا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے ظرف، تو یہ ہو جائے گا، ہم اس کو کہیں گے یہ ہو گیا مضاف۔ آگے سارے جملے کو ہم کہیں گے محلن مجرور، جملے کا اعراب اگر ہو تو محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ والا سارا جملہ یہ محلن مجرور اذا کا مضاف الیہ۔ جب اتنا کر لیں گے تو ہم کہیں گے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو گیا شرط۔ دعانا فعل فاعل جو بھی آگے آئے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہو گیا فعل فاعل اور سارا جزا، اور ہم کہیں گے کہ یہ جو اذا ہم نے بنایا تھا سارا، یہ والا سارا جو ہم نے ترکیب کی تھی اس کو ہم نے کہا تھا شرط، اب اس دعانا کو ہم نے کہنا ہے جزا۔ جب ہم اذا کی ترکیب مکمل کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی جزا کی ظرف یا مفعول فی یا ہم کہہ دیں گے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ اب اس کی ترکیب تفصیلی کریں گی۔ جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس بات میں اگر آپ کو کوئی اشکال فوراً آئے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ فا عاطفہ، فا عاطفہ، اذا ہم کہیں گے اسم ظرف، متضمن لفظ یاد کر لیں، متضمن معنی شرط، اسا اسم ظرف متضمن معنی شرط، آگے مبنی علی السکون۔ اچھا جی، ترکیب میں کیا کہیں گے؟ مضاف، اذا اسم ظرف متضمن معنی شرط مبنی علی السکون، ترکیب میں مضاف ہو جائے گا۔ اب اس کا مضاف الیہ ہے کیا ہے؟ مسا فعل، فعل ماضی معروف، الانسان مفعول بہ مقدم، مقدم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفعول بہ، درن یہ یہ مسا کا فاعل، مسا فعل باہر رکھیے، فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، اور اگر ایک چیز بھی نیچے مجھے گری نظر آئی نا، بڑی پلیٹ لے آ کے رکھنی ہے۔
اچھا جی، سر یہ مبنی علی السکون جو اضافہ تھا، یہ وہ علی السکون کیسے تھا؟ بتاتا ہوں. اچھا جی، مسا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ ہو کر محلن مجرور جملہ بن کر، اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ ہو گیا. اب یہ جملے کو ہم کہیں گے محلن مجرور. محلن مجرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جار کس وجہ سے ہے بتائیں جی. وہ مجرور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف اذا الیہ کا ہونا۔ مضاف علیہ ہے۔ مضاف ہے۔ مضاف کا مضاف الیہ ہونا ہے اس نے، تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے. اچھا، مجرور لفظاً نہیں ہے بلکہ محلن ہے. محلن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی. یہ مثل انسان اور در فعل فاعل مفعول بہ جملہ محلن مجرور مضاف کا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دعا کی ظرف بن جائے گا. شرط کا معنی یہ ویسے ہی دے چکا ہوا ہے. شرط کا معنی اس نے جو دینا تھا وہ دے چکا ہے. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ اذا اپنے ما بعد جملہ سے مل کر اپنے جزا کی ظرف بنتا ہے. اپنے جزا کے متعلق ہوتا ہے، جو بعد میں جزا آ رہی ہے نا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں وہ پکارتا ہے. تو ہم اس کی ظرف کہہ دیں گے. تو دعا فعل، ہوا ضمیر، فاعل نا محلن منصوب مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا فعل فاعل مفعول بہ، اور اذا جو کہ تھا یہ اس کا ظرف بن رہا تھا، اس سے مل کر یہ جملہ شرط کی یا اذا کا جواب ہو جائے گا. اس کا کوئی محلی اعراب نہیں. یہ ہو گئی جی اذا کی ترکیب. جہاں بھی اذا آئے گا، اللہ کہ وہ اضاف ہو جائیہ وغیرہ ہو، جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو مستقبل، یہ ظرف کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں جی اذا مبنی علی السکون کیسے ہے؟ اعراب یا بنا کی علامت کسی کلمے کے آخر میں ہوتی ہے. تو آپ اذا کو ذرا پڑھیے. حمزہ کے نیچے آپ کسرہ پڑھتے ہیں، زال پر فتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ زال کے بعد کیا آتا ہے سکون ہے سر، جی؟ الف سکون، الف ہے، الف الف ہاں، اور سکون، الف کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ الف ساکن ہوتا کوئی ہے. حرکت نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے جی. تو الف ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور حرکت کے نہ ہونے کو ہی سکون کہتے ہیں. لہٰذا یہ اس جب وجہ سے مبنی علی السکون ہے الف جناب. ساکن ہوگا پھر حمزہ نہیں جی، ہو جائے گا سر؟ آپ کی آواز کٹ جب رہی یہ ہے. الف ساکن ہوگا تو پھر حمزہ نہیں ہو جائے گا اس میں؟ اور ایزا اگر جھٹکا دے کے پڑھیں گے پھر اس میں کیا فرق ہوگا؟ جھٹکا دے کے کیوں سر پڑھیں میں گے؟ گزارش کر رہا ہوں کہ جب الف ساکن ہو جائے گا تو یہ حمزہ نہیں کہلائے گا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے، الف پر کوئی حرکت آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، حمزہ جو ہوتا ہے نا، حمزہ پر حرکت بھی آ سکتی ہے، اور حمزہ جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن الف ساکن ہی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف پر کوئی حرکت کبھی آ نہیں سکتی. اسی لیے کسی کلام کا شروع میں جو ہے وہ الف نہیں آ سکتا. اب یہ دیکھیں بدا، اس کے آخر میں الف ہے. ٹھیک ہے، ما الف ہے. اچھا، سیئہ یہ بھی حمزہ کے بعد ایک الف ہے. ہا کا الف ہے. یہ الف کی تو بہت ساری مثالیں ہیں نا جی. بدا الف ہے، اذا الف ہے، انسان سین کے بعد الف ہے، دعا الف ہے، نا الف ہے، اذا الف ہے، خول نا الف ہے. ٹھیک ہے. تو الف یہ نہیں کہ جب وہ ساکن ہو جائے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا.
بلکہ حمزہ میں اور اس میں فرق یہ ہے، ایک تو یہ فرق ہے کہ الف کبھی بھی کلام کے شروع میں آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ ہوتا ہی اس پر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، تو آپ کلام کو پڑھیں گے کیسے جب اس شروع میں ہی حرکت نہ ہو؟ دوسرا یہ ہے کہ الف ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، متحرک بھی ہو سکتا ہے، حمزہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ واضح ہو گیا جی؟ جی سر الحمد للہ. یستہزئون یہ حمزہ ہے جی، یہ دیکھیں یستہزئون یہ حمزہ ہے، حمزہ متحرک آ رہا ہے، اس پر ضمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سوء العذابی حمزہ ہے اور مکسور ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جیسے ہم اقرا پڑھتے ہیں ہاں اس میں جو حمزہ ہے پھر وہ اور وہ، لیکن وہ تو حمزہ ہے، وہ الف ہوگا نا پھر. ہاں ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ جب آپ قرات کرتے ہیں تو الف کو، چونکہ الف جو ہے یہ مدہ اور لین کے طور پر آتا ہے، تو لہٰذا یہی اس کا فرق ہے کہ آپ اس کو لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے۔ حمزہ جب ساکن ہوتا ہے یا حمزہ متحرک بھی ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا آتا ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ، اب دیکھیں وہ حمزہ تھا تو ہم نے اس پر جب فتحہ آیا تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب الف ہوگا تو وہ لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا مد کی صورت میں، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، اقرا وہ حمزہ ہے نا جی، شروع میں بھی حمزہ ہے اور آخر میں بھی حمزہ ہے۔ بہرحال یہ ترکیب جو ہے نا، اس پر وقت اس لیے لگایا ہے کہ یہ ترکیب قرآن مجید میں وہی بتایا کہ سینکڑوں دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 10 دفعہ، اس کو دوہرا لیں۔ چونکہ میں جب سے پڑھانا شروع کیا تو اضاء کی ترکیب پہلی دفعہ کروا رہا ہوں، اس لیے میں نے اس پر زیادہ وقت لگایا ہے، اس کو مجمل نہیں کیا، تفصیل سے کیا، اس کے سارے احکام یعنی چھوٹے موٹے جو تھے وہ بتا دیے۔ اچھا، تو آئندہ جب آئے گا تو پھر ہم اس کو، یہ نہیں کہ آئندہ کبھی اس کی ترکیب کریں گے نہیں، لیکن وہاں پر پھر ہم مجمل کر دیں گے کہ یہ مضاف ہو گیا، بعد والا جملہ محلن مجرور مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ آگے اس کی اپنے جزا کے کی ظرف بن گیا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ، خَوَّلَ کا مطلب ہوتا ہے عطیہ دینا، عطا کرنا، یعنی خَوَّلَ کا مطلب ہے وَإِذَا أَعْطَانَاهُ، اذا اعطاناہ، جب ہم اسے عطا کریں، نعمتا منا، ٹھیک ہے جی؟ اس ترکیب میں نعمتا موصوف ہوگا، منا ثابتتا کے متعلق ہو کر اس کی صفت بن جائے گا۔ تو یہ بات قارون نے بھی کہی تھی نا کہ جو میں دیا گیا ہوں نا وہ علم کی، میرے پاس علم تھا، تو اس کی بنیاد میں یہ تکبر کا جملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ جو نعمت ہے نا، نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ جو نعمت ہے یہ آزمائش ہے۔ آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ بھئی کون اس نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اچھا، بل اضراب کے لیے آ گیا ہے، یا فطرتن یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، واو حالیہ ہے جی، اس حال میں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، لاکن حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اکثرہم اس کا اسم ہو گیا، لا یعلمون فعل، واو فاعل، اور یہ جملہ محلن مرفوع لاکنہ کی خبر ہو گیا، لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلن منصوب، یہ پچھلے بل ہے یا فتنتن اس ذوالحال سے حال ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے پڑھیں جی، شاباش۔ ترکیب میں نے کہا تھا کہ 3-4 سیگے روزانہ کے حل کر لیں جو نئے آئیں، 1-2 ترکیب کر لی جائے، تو باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پھر جو بھی نئی ترکیب آئے گی اس کو تفصیل سے کریں گے،
جو ترکیب بار بار گزر جاتی ہے فعل فاعل مفعول بھی، اس کو بس اجمال کے ساتھ فعل فاعل کہہ کے توڑ دیں گے. جی پڑھیں جی، شاباش پڑھیں آگے. میں ہی پڑھوں استاد مطلب؟ جی جی آپ پڑھیں، دو آیات اور پڑھیں. جی جی قد یقیناً یا بلا شبہ قالہا کہا یہی الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فما اغنا تو نہ کام آیا عنہم ان کے ماں جو کانو تھے وہ یکسبون کماتے، فاصابہم تو پہنچے انہیں سیئات برے برائی یا برے نتیجے، ما کسبو اس کے جو انہوں نے کمایا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، ہم سیصیبہم ہم پہنچیں گی انہیں سیئات برائیاں، ان قریب پہنچیں گی انہیں برائیاں، ما اس کی کسبو جو انہوں نے کمایا. جو انہوں نے کمایا، ہاں وما ہم اور نہیں ہیں وہ بمعجزین ہرگز عاجز کرنے والے. ہاں اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، ہرگز کی بجائے وما ہم بمعجزین، نہیں ہے وہ کچھ بھی عاجز کرنے والے. یہ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ کا انداز تھا ترجمہ کرنے کا. حافظ صاحب کو آپ نے کبھی سنا ہو نا، تو وہ کیسے تاکید میں بات کرتے وما ہم بمعجزین، تو آپ صاحب کا سٹائل ایسا ہوتا تھا، کہتے اور نہیں ہے وہ کچھ بھی عاجز کرنے والے. تو یہ کچھ بھی عاجز کرے، یہ با زائدہ برائے تاکید ہے نا، وہ تاکید یہی ہے، کچھ بھی عاجز کرنے والے نہیں، صحیح ذرا صحیح. بھی عاجز نہیں کر سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا بھائی دیکھیں، نعمت کا ذکر ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور کفار کا یہ طریقہ بیان کیا گیا. اس کا ربط کیا ہے پچھلے کلام سے؟ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ذکر کی ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین. اچھا جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے نا، ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی بات کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ توحید کی بات کرنے کو مجرد ہی وہ بزرگوں کی توہین سمجھتے ہیں کچھ لوگ، اور اس وقت بھی سمجھتے تھے. تو جب شرکا کا ذکر ہوتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آگے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جس میں بھی یہ بے بس ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہمیں پکارتے ہیں، وہ بندہ ہمیں پکارتا ہے. جب اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے، تو اس وقت پھر وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے. اس وقت اس کو شریک یاد نہیں آتے، مصیبت میں اس کو شریک یاد نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے. سورہ یونس میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں. جب وہ سمندر میں جاتے ہیں اور ہر طرف سے انہیں موجیں آ گھیرتی ہیں، تو پھر دعو اللہ مخلصین الہ الدین، اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت کر کے پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی بچا لے. اس وقت لات منات عزا حبل کچھ بھی ان کو نہیں سنائی دیتے. اچھا جی، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں اس آفت سے بچا لیتے ہیں، تو اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اذا ہم مشرکون یا یشرکون کیا لفظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات جو پیچھے بیان کی گئی، جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکیلے کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. جب شریکوں کا ذکر ہوتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں جی، دمالے ڈالتے ہیں، پھر بنگڑے ڈالتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں یہ. اچھا پھر لیکن جب مصیبت پڑتی ہے، اور مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ زندہ اور نہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، تو پھر اس وقت پھر وہ دمالیں شالیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نعمت عطا کرتے ہیں. جب نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ تکبر میں پڑ جاتے ہیں، یہ تو میرا کمال ہے، میرے علم کا، میرے تجربے کا، میری ٹیکنالوجی کا، یہ اس کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ نعمت ایک فتنہ ہے. فتنہ سے مراد ایک آزمائش ہے. آزمائش اس بات کی ہے فرما بردار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو. حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملنا ایک آزمائش ہوتی ہے.
یہ بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہے، لیکن جو ان لوگوں نے کمایا انہیں کچھ کام نہیں آیا۔ قارون اور دوسرے لوگوں نے، پہلی امتیں جو گزری انہوں نے بھی ایسی باتیں کی۔ اچھا، انہیں پہنچا ان کے برے اعمال کا وبال، جو انہوں نے برے اعمال کمائے تھے اس کا وبال ان کو پہنچا۔ صحابہ فعل ہو جائے گا، سیئات اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اچھا جی، ما کسبو، یہ سیئات مضاف ہو جائے گا، اور ما کسبو یہ موصول صلہ مل کر یہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اصحابہ کا فاعل اور ہم مفعول بہ۔ اچھا جی، سیصیبہم، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم شرک بھی ہے اور باقی دوسرے ظلم بھی ہیں، تو انہیں پہنچے گا فعل مفعول بہ، سیئات ما کسبوا سیصیبو کا فاعل بن جائے گا۔ وما ہم بمعجزین، نہیں ہے وہ کچھ بھی عاجز کرنے والے۔ ما مشابہ لیسا، ہم محلن مرفوع اس کا اسم ہو جائے گا، با زائدہ برائے تاکید ہو جائے گا، اور معجزین یہ لفظاً مجرور ہے، محلن منصوب، ما مشابہ لیسا کی خبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں جی۔ اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی دوسرے نمبر پر؟ جی سر، جی سر میں کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم لا مِّن لا لا، قَبْلِ قل وَاتَّ- جی سر، قل آیت نمبر 53 پڑھے نا اس کے بعد، یؤمنون قل یا عبادی الذین۔ آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ آپ تو آیت نمبر 55 پہ چلے گئے نا۔ جی سر۔ ہم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرما دیں اے میرے بندو، اسرفوا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے، یغفر، بخشتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، الذنوب گناہوں کو، جمیعاً سب کے سب۔ سب کے جی الذنوب مفعول بہی بننا ہے یغفر کا، اور جمیعاً الذنوب سے حال بن جائے گا جی۔ جی سر، میں نے دو آیتیں انہ سن رہے هو ہو لا الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ یہیں تک کافی ہے آج، کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دو سیغے دیکھ لیں جی۔ اچھا جی، یہ کیا سیغہ ہے؟ کون بتائے گا جلدی جی؟ اوتیتو، اوتیتو کیا سیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے پورا سیغہ بتائیں۔ جو ہاں، واحد مذکر و مؤنث متکلم، اتنا ہو گیا۔ آگے فعل فعل مضارع مجہول، مضارع ہے۔ عفواً ماضی مجہول، ہاں ماضی مجہول ہے۔ ہاں، ماضی مجہول، ماضی مجہول جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا باب کیا ہوگا؟ باب دارا باب، باب ضربا، تو پھر تو ہونا تھا ضربتو، یعنی اس کے وزن پر ہونا تھا۔ اس میں تو حمزہ زائد بھی آ رہا ہے باب افعال ہوگا سر سر جی۔ افعال، افعال
آتا یوتی ایتا ان، ایتا ان باب افعال ہے جی. اچھا جی. اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ جلدی بتائیں جلدی، اس سے پہلے کہ میں لکھ ہی دوں. الف تا اور حمزہ یا. تایا، حمزہ تا یا. ہاں، حمزہ تا یا، محموز الفا ناقص یائی، محموز الفا ناقص یائی. تو ایک حمزہ باب افعال کا شروع میں عطا یاتی تھا، باب افعال کا حمزہ زائد آیا تو ہو گیا آتا یؤتی، اصل میں تھا اتا یؤتی. اچھا جی. اوتی تو، اوتی تو اکرم تو کے وزن پر ہے. کس پر؟ اکرم تو، افعل تو کے وزن پر. تو ضمیر اس کا نائب فاعل ہے. باقی پھر تعلیلات آپ جا کر قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر تعلیل کے وقت میں تعلیل بھی کبھی کروا دی جائے گی. اچھا. قالا یقول معلوم ہے، قاوالا تھا. اغنا، اس کا صرف باب بتائیں جی. اغنا کا باب کیا ہے؟ جلدی کریں غین نو یا. جی. باب افعال اب باب بھی بتا دیں. اغنیا یغنو. باب 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 دروازہ بتائیں اس کا. افعال ہوگا سر، اغنیا. افعال افعال، ہے، باب افعال. باب افعال ہو گیا جی. کاسب یکسبو، ضرب یضرب، اصابہ، باب بتانا ہے صرف جی. باب فعال، ہاں باب افعال ہے جی. اس کا ماضی مضارع پڑھ کے بتائیں. اصابہ یصیبو، شاباش. اصابہ یصیب اصابتن، اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ سوار با. واو با، واو با. اچھا، تو پھر یہ ہفت اقسام میں سے کیا بنا؟ اجبف واوی. ہاں اجبف واوی، جی شاباش. سیئات کیا صیغہ ہے؟ سیئات، اس کا عدد بتا دیں. یہ جمع مونث کا صیغہ ہے. ہاں، اس کا واحد کیا ہے؟ سیئت. سیئتن، ہاں سیئت، سیئاتن، ٹھیک ہے جی. سیئاتن. اچھا جی. یہ اصاب یصیبو، اس کا مضارع آ گیا جی آگے. معجزین، جمع مذکر اسم فاعل، باب بتا دیں صرف. باب افعال. افعال، ٹھیک ہے جی. اعجز یعجز اعجازا، عالم یعلم باب ہے جی. یہ تو ان اللہ یبسط ناصر باب ہے جی. اچھا. ضرب یضرب باب ہے. یہ صیغہ آپ نے کل کاپی پہ حل کر کے اس کو اپنے اپنے گروپ میں بیچنا ہے، اور مجھے دکھانا ہے کہ پورا صیغہ حل کرنا ہے، یعنی صیغہ کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں، باب کیا ہے، اور اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے، پہلے کیا تھا اور کیا بنا ہے. یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. باقی پھر انشاءاللہ. سر یہ باپ پہچاننے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے باپ کا. ہاں، باب پہچاننے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر قواعد الصرف حصہ اول، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، ان کا پورا وزن کہ وہ کیا ہیں، اور ان کی پریکٹس ان کے ساتھ، اور پھر ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب، ان کی پریکٹس. تو جب آپ ان کے وزن کو سمجھ لیں گے نا، ان کے ماضی مضارع کے وزن کو، تو پھر باب پہچاننے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہ ابواب پتہ ہونے چاہیے، افعال، تفعیل، مفعلہ، تفعول، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعال. یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دماغ ہر وقت وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کی میموری میں موجود ہونے چاہیے. جب بھی کوئی باب آئے تو آپ کے سامنے یہ 22 ابواب آپ کے جس کو کہتے ہیں نا شعور میں موجود ہونے چاہیے. ایک بات وہ آپ کو صحیح پکے یاد ہو کہ یہ باب ہوتے ہیں. پھر ثلاثی مجرد میں تو مشکل نہیں ہوگی. مزید فی کے اندر جا کے کبھی حمزہ زائد ہے، تا زائد ہے، بعض اوقات تعلیل ہو جاتی، اس کی وجہ سے باب کا پتہ نہیں چلتا. تو پھر آپ کو وزن نکالنا، جو کہ آپ نے ابتدائی میں بھی پڑھا ہوگا اور تفصیل سے آپ نے صرف کے پہلے حصے میں پڑھا ہوگا. تو وزن کیسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اوتی تو کا ہم نے وزن نکالا، اکرم تو، ٹھیک ہے. تو
اس طرح آپ اس کو یعنی فا عین لام کے اوپر لے جا کے اس کلمے کو آپ اس کا اپنے دماغ میں وزن نکالنے کی کوشش کریں پریکٹس کرنے سے. ایک یہ کہ آپ کو باب آتے ہوں، یعنی ان کے نام آتے ہوں آپ کو 22 ابواب. پھر اس کے بعد آپ کو ان کے کم از کم ایک ایک دو دو مثالیں یاد ہوں، جیسے باب فعال کی آپ کو اکرم یکرم وادخل یدخلو، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی مثال اجلس یجلس ہو. اسی طرح آپ مثال کے طور پر باب تفعیل کی آپ کو صرف یصرف ہو، کفارہ یکفر ہو، آپ کو دو تین مثالیں اس کی آتی ہوں، تو یہ آپ کے پاس ایک میموری آ جائے گی اور آپ کا ذہن اس بات پہ تیار ہو جائے گا کہ بھائی کوئی بھی باب آتا ہے نا باب تفعیل میں سے، تو اس کا مضارع ایسے آتا ہے، ماضی ایسے آتا ہے، لام کلمہ ایسے پڑھا جاتا ہے، اور عین کلمہ پہ آپ تشدید دیتے ہیں، ماضی میں کیا پڑھتے ہیں، مضارع میں کیا پڑھتے ہیں. ایک یہ، پھر دوسرا یہ ہے کہ پریکٹس، جو لفظ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو اس کا وزن نکالنا آنا چاہیے کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں. اگر حروف اصلیہ معلوم ہوگے تو فا عین لام کے اوپر رکھ کے باقی سب میں آپ زائد حروف داخل کر کے اس کا وزن نکال لیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ کو اگر کچھ ابواب میں کنفیوژن ہوتی ہے تو یہ کوئی بڑا عیب ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ علم سیکھنے کے مدارج میں ہے، ابھی آپ گھبرانا نہیں ہے. جی یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر والی 2459 نمبر حدیث پڑھ لی تھی ہم نے. جی یہ پڑھ لی جی تھی. استاد. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے، کون بتائے گا؟ حج کے فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ ڈاکٹر مزمل صاحب اگر بتانا پسند فرمائیں تو. ہاں جی، سر کیا سوال ہے پلیز؟ سوال یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے کسی بندہ مومن پر یعنی کسی انسان پر کیا شرائط ہیں؟ صاحب وہ ہو کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی لائک اس کے پاس مال وغیرہ ہو، زیادہ نہیں، راہ ہو، دیکھ کا رحلہ منہ، ہو. دیکھ کا منہ الٹی طرف سے نہ کھولیں. لائن اس طرف بنا کے لوگ کھڑے ہیں، میرے آپ نے ذہن اس سے طرف سے کھول دیا ہے. میرے ٹھیک ہے، لائن نہ توڑیں، آپ ترتیب سے بیان کریں. جی مومن ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور صاحب استطاعت. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہے، سب سے پہلے مسلم ہو، اسلام شرط ہے. اس کے بعد عقل شرط ہے، یعنی جو شخص مجنون ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام کا کوئی بھی فریضہ ما سوائے مال کی زکوٰۃ کی وہ بھی اس مجنون کی ذات پر فریضہ نہیں ہے، اصل میں اس مال پر ہے جو اس کا کوئی مورث چھوڑ گیا ہے. تو اسلام سب سے پہلے یعنی مسلمان ہونا. دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا. یہ فرضیت کے لیے شرط ہے، ورنہ چھوٹا بچہ بھی حج کرے گا، جیسے پیچھے حدیث گزر گئی ہے، تو وہ چھوٹے بچے کو بھی حج کروایا جا سکتا ہے، اس کا بھی حج ہوتا ہے، ثواب والدین کو یہ کروانے والے کو ملتا ہے. جواز اس کی طرف سے حج کا نابالغ بھی کر سکتا ہے، لیکن جس پر فرض ہوگا، جو شریعت کے اس حکم کا پابند ہو جائے گا، تو وہ پھر بلوغ ہے، یعنی بالغ ہونا. اس کے بعد پھر چوتھی شرط آ جاتی ہے، ان تین شرائط کے بعد چوتھی شرط آ جائے گی صاحب استطاعت ہونا. استطاعت میں کون سی دو چیزیں آ جائیں گی کہ ایک انسان کے پاس زیادہ راہ اخراجات نفقات جو اس نے جانے آنے کھانے پینے رہائش ہوٹلنگ وغیرہ اس میں کرنے ہیں، اور دوسرا اس کے پاس سواری، یا تو اپنی سواری موجود ہو، چاہے سواری کرائے پہ لے کے چلا جائے، چاہے وہ جس طرح آج کل لوگ کرایہ کسی جو ہے وہ کسی کمپنی کو دیتے ہیں اور وہ ان کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں اور واپس بھی لے آتے ہیں. جی تو یہ بنیادی طور پر اس کی شرائط ہیں. اچھا جی آگے حدیث پڑھیں سی 2460 نمبر حدیث، کون پڑھے گا جی؟
सर मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ें जी, पढ़ें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हाँ, रहीम। आपने कुरान का सबक पढ़ा था? जी नहीं पढ़ी नहीं मैं सर, कुरान का सबक मौका आपने ही नहीं नहीं पढ़ा मिला सर। शमीमा बानो बहन ने? नहीं, मौका ही नहीं मिला सर। जी ठीक है, फिर आप हदीस पढ़ें, मैंने समझा शायद आपने पढ़ा। जी पढ़ें। वानहु काला वानहु काला सअला रजूलुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला मल हज, होगा सर, हाँ। मल हज, फकाला अश शाइतु हम्म, शाइतु तफीलु, जी। फकाला फकाला शाइतु शाइतु तफीलु होगा सर। अशाइतु तफीलु, पहले ठीक पढ़ा था आपने, अशाइतु तफीलु। जी। फकामा आखरु अय्युल हज्जी अफजल, हम्म अल अज्जु व तज्जु। हम्म फकामा आखरा या रसूल आखर आखरा आखरू। आखरू या हम्म रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह मस सबीलु, काला जादुन व राहिलतुन। हाँ, शाबाशी। वअन्हु, और उन्हीं यानी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से मैं एक दफा इबारत फिर पढ़ देता हूँ। वअन्हु क़ाल, सअला रजुलन फाइल हो गया, रसूल अल्लाह मफूल बिही हो गया। फ़क़ाल मल हाजु, मल हाजु इस्म फाइल का सीगा है। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया अश्शाइतु अत्तफीलु, अश्शाइतु तफीलु। फ़क़ाम आखरु अय्युल हज्जि अफ़दलु, क़ाल अल हज्जु वत्तज्जु, अल हज्जु वत्तज्जु दोनों हम वजन हैं। फ़क़ाम आखरु फ़क़ाल या रसूल अल्लाहि मस्सबीलु, मुब्तदा खबर बनने। क़ाल ज़ादुन व राहिलतुन। अच्छा जी, ये हो गया जी इबारत। तर्जमा, वान हो, और उन्हीं यानी इब्ने उमर से मरवी है। काला, उन्होंने कहा, यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, सअला सवाल किया, रजुलन फाइल है, एक आदमी ने, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मफूल बेही है। फ़क़ाला, तो उसने कहा, मल हाजु, हाजी कौन है? मल हाजु, तो इसके साथ एक इजाफा कर लेंगे, मल हाजुल कामिलु, कामिल हाजी कौन है? कामिल हाज कौन है? यानी जो हज करता है और हज को कामिल तरीके से अदा करता है और हज के कमाल को पहुंचता है, कमाल तरीके से जो हज अदा करता है, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शाइसु, कामिल हाजी कौन है? आपने फरमाया अश्शाइसु ताफीलु। अश्शाइस का मतलब है बिखरे हुए बालों वाला। शुस्ता उर्दू में तर्जुमा करें तो होता है परागंदा। अत्ताफीलु, मफहूम में तर्जुमा करूं तो खुशबू को तर्क करने वाला, और इसका लफ्जी तर्जुमा करूं तो माना होगा राइहा वाला, राइहा करीहा वाला। अच्छा जी, इसका पहले मफहूम जान लें। इमाम तीबी कहते हैं कि माँ जो लफ्ज है ना, माँ, इसके साथ जिन्स के बारे में भी सवाल किया जाता है और इसके साथ, इस माँ के साथ सिफ्त के बारे में भी सवाल किया जाता है। वल मुराद हुना अस्थानी, यहां पर माँ के साथ जो सवाल किया जा रहा है, यहाँ वसफ पूछा जा रहा है, सिफ्त पूछी जा रही है कि हज तो सारे ही करते हैं, जो तवाफ कर गया और जाके मनासिक उसने ज़ाहिरी तौर पर अदा कर लिए, लेकिन या रसूल अल्लाह, कमाल हज करने वाला और कामिल हाजी कौन है?
کامل حاجی کون ہے، یعنی اس حاجی کا جو کامل حج کرنے والا ہے اور مکمل حج کو پہنچنے والا ہے اور حج کا پورا ثواب حاصل کرنے والا ہے، وہ اس کا کیا وصف ہے، کیا صفت ہوتی ہے اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا الشاعث۔ شاعث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے بالوں کو بہت لمبے وقت تک بالوں کو کنگھی نہ کی ہو، بالوں کو سنوارا نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جو شخص حج کے لیے چلتا ہے حالت احرام میں ہوتا ہے تو بال کاٹنا وغیرہ تو منع ہی ہوتا ہے، لیکن کنگھی کرنا بھی اس لیے منع ہے کہ اس میں بال گرتے ہیں، تو وہ بالوں کو کنگھی نہیں کرتا۔ پھر اس کے علاوہ سر پہ اس نے کپڑا نہیں لینا، مرد کی بات ہو رہی ہے تو سر پہ کپڑا نہیں لینا۔ جب سر پہ کپڑا نہیں لے گا، سر کے اوپر کوئی امامہ وغیرہ نہیں باندھے گا، تو اس میں پھر لازمی طور پر اتنا لمبا سفر کر کے آئے گا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیں 4 دن کا سفر ہے، کسی کا 10 دن کا سفر ہے، کسی کا 20 دن کا احرام کے بعد کا سفر ہے، تو اتنے دن تک اس نے بالوں کو کنگھی نہیں کی، بالوں کے اوپر اس نے کپڑا نہیں لیا، تو ظاہر ہے بالوں میں مٹی بھی جائے گی، گرد و غبار بھی جائے گا، بال بکھر بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاعث، بکھرے ہوئے بالوں والا یا پراگندہ بالوں والا۔ الطافل، طافل کس کو کہتے ہیں جی؟ اچھا، طافل جو ہے نا، یہ طافیلہ یت فالو سے ہوتا ہے بدبودار ہونا۔ ٹھیک ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا تھا، لیکن بدبودار ہونا، تو میں نے کہا کہ رائحہ کریہا والا ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی دیکھیں، جب وہ حج کے اندر طواف کرنا، سعی کرنا، مینا میں جب وہ جائے گا 8 کو، تو 3 4 دن 5 دن اس نے اس عمل کے اندر رہنا ہے، تو وہاں پر پھر اتنے لوگ، پھر ان کی بھیڑ بھاڑ اور پھر مشقت، پھر اس سے پسینہ آئے گا، اور خوشبو تو لگانا منع ہے، حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ جب وہ خوشبو کو ترک کرے گا اور اس کو پسینہ وغیرہ بھی آئے گا، مشقت بھی ہوگی اور ازدحام بھی ہوگا، رش بھی ہوگا، اور خوشبو وہ لگا نہیں سکتا، تو لہٰذا پھر اس کے جسم سے رائحہ کریہہ ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں الطافل، صفت کا صیغہ ہے۔ یہ دونوں ہی صفت کے صیغے ہیں۔ الشاعث بھی فعل کے وزن فاعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فاعل، اور الطافل بھی اسی وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور یہ جو شاعث ہے، اس کا باب آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شاعثہ یشعث، شاعثہ یشعث، سامع یسمع باب ہے، اور تافیلہ بھی اسی باب پر آتا ہے، تافیلہ یتفالو تافالن فہو تافلون، بدبودار ہونا۔ معنی کیا ہے جی بھائی؟ حدیث کا معنی یہ ہے، الشائس وہ ہے جو زینت کو ترک کرنے والا ہے، یعنی انسان بال اپنے سنوارتا ہے اور کنگھی کرتا ہے، ان کو تیل لگاتا ہے، وہ زینت اختیار کرتا ہے۔ تافل جو ہوگا، دادا وہ لگا دے کیا ہوا ہے تو وہ بھی خبر لگا دے، اس وجہ سے اسمیل پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، رائحہ کریہہ آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے خوشبو کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ بھئی حاجی کون ہے، حاج کون ہے، اور کمال کو پہنچنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے زینت کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، خوشبو اس نے لگائی نہیں ہے، زینت اس نے جو عام حالات میں وہ زینت، یہاں پر درویش اور فقیر بن کے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آیا ہوا ہے اور ایسے پھر رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، اور کہیں وقوف عرفہ میں ہے، کہیں وہ قربانیاں کر رہا ہے، کہیں وہ جمرات کو کنکریاں مار رہا ہے، کہیں وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کہیں وہ صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، تو وہ بس ایسے نا جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو ایک فقر و فاقہ اور یعنی حالت غیر، جو انسان جس نے کئی دن سے نہایا نہ ہو، کپڑے نہ بدلے ہوں، خوشبو نہ لگائی ہو، زیب و زینت اختیار نہ کی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی اور کامل حاجی وہ ہے۔ اچھا جی، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ای الحج افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی کون سا حج افضل ہے؟
بہت سارے حج ہیں. بہت سارے حج سے مراد یہ ہیں کہ حج کرتے ہیں لوگ، لیکن حج کی افضل ترین صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العجو. العجو کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے تلبیہ کہنا. السجو کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا. العجو والسجو. العجو کا مطلب ہوتا ہے رفع الصوت بالتلبیہ. العجو اجا یا اجو. اجا باب اس کا کیا آئے گا جی؟ ہاں جی، اجا یا اجو، تلبیہ کہنا بلند آواز سے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا، چیخنا. تو بلند آواز سے تلبیہ کہنا، العجو بلند آواز سے تلبیہ کہنا، والسجو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی سجا یا سجو. یہ زارا باب سے آتا ہے، سجا یا سجو، سجن و سجوجن. اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا. تو قربانی کرنا کیا ہو گیا؟ جانور کا خون بہانا، جانور نحر کرنا، نحر البدنی، اونٹوں کو نحر کرنا. تو کوئی بھی جانور ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اس آدمی نے افضل حج کے بارے میں پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا ذکر نہیں کیا. طواف حج کا بنیادی رکن ہے، سعی طواف کے تابع آتی ہے. پھر جمرات کو کنکریاں مارنا بہت بڑا رکن ہے حج کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلبیہ کا ذکر کر دیا، تلبیہ بلند آواز سے پکارنا، اور دوسرا قربانی کا ذکر کر دیا. تو اس کی علماء یعنی یہ شرح اور حکمت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتانے سے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو دو الفاظ کے درمیان میں جمع کر دیا. حج کے تمام مناسک کو سب سے پہلے ہوتا ہے حج میں تلبیہ. احرام جب آپ باندھتے ہیں، آپ میقات سے جب چلتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو آپ تلبیہ پڑھتے ہیں. بیت اللہ پہنچنے تک تلبیہ آپ کا جاری رہتا ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا، جتنا کسی کی کوئی استطاعت طاقت ہو تو وہ اعتدال کے ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہے. یہ سنت بھی ہے، اس کی تاکید بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کا ابتدائی حصہ بتا دیا کہ حج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، احرام باندھنے سے، تلبیہ کرنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک آخری حصہ بتا دیا جو 10 کو قربانی کرتے ہیں. تو باقی حج کے سارے مناسک الحج و والسجو کے درمیان ہے. یہ حکمت بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تفصیل سے بیان فرماتے کہ بھئی جو ہے طواف کرنا، سعی کرنا، اور 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد پھر منا میں جانا، وہاں پر رات کو ٹھہرنا، پھر عرفہ میں جانا، وہاں جا کے ٹھہرنا، پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر بڑے جمرہ کو کنکری مارنا، پھر سر منڈوانا، پھر قربانی کرنا، پھر سر منڈوانا، پھر طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا متمتع کے لیے، پھر آ کے 3 دن دوبارہ کنکریاں مارنا. تو یہ سارے حج کے مناسک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والسجو، بلند آواز سے تلبیہ کہنا جہاں سے حج کی ابتدا ہوتی ہے، بندہ محرم ہوتا ہے، حرام کی حالت میں آ جاتا ہے. اور والسجو جو انسان کا 10ویں دن یا ایام تشریق کے اندر، چونکہ وہ قربانی کے سارے دن ہیں، تو اس میں وہ جو قربانیاں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابتدا بتا دی اور ایک حج کے مناسک کی انتہا بتا دی. باقی حج کے سارے مناسک افضل حج میں آ گئے. بات سمجھ آئی ہے جی؟ اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، الفاظ تھوڑے، معنی بہت وسیع، بحر بے کرام. فقام آخر، ایک اور شخص کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ مس سبیل. یہ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو وہ شخص، یہ جو قرآن مجید کی آیت میں کہ جو راستے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت میں حج فرض ہے اس شخص پر جو سبیل کی طاقت رکھتا ہو. تو سبیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد راہ، اخراجات وغیرہ، وراحلۃ اور سواری، یعنی آپ کے سفر کا ذریعہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السبیل سے مراد کیا ہے کہ انسان کے پاس بیت اللہ جانے کا کی سواری کا سفر کا انتظام ہو، اور سفر میں جو اس نے اخراجات کرنے ہیں اس کا اہتمام، اس کے پاس اہتمام ہونا چاہیے، یہ السبیل ہے۔ کہتے ہیں اس کو روایت کیا بغوی نے فی شرح سنہ من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ وہو عند الترمذی سوا آخرہ فافردہ فی الحدیث الاول۔ معنی اس کا یہ ہے کہ امام ترمذی نے یہ جو آخر میں ہے نا مسبیلو، یہ والا جملہ، یہ والے آخری جملے کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، فافردہ، امام ترمذی نے اس مسبیل والی بات کو زاد وراحد پہلی حدیث جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جس کی سند ضعیف ہے، تو اس میں الگ سے ایک مستقل حدیث کے طور پر یعنی امام یہ جو آتا ہے نا، اب یہ بھی شاید پہلے بتایا، دیکھیں کتاب ہے مشکات المصابی، مشکات المصابی کی تخریج کی ہے اور اس پر تعلیق لگائی ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی شارح صحیح بخاری صاحب فتح الباری نے۔ اس کتاب کا نام ہے ہدایت الروات، اس ہدایت الروات کے اوپر آگے مزید تحقیق اور تخریج کی ہے، وہ پھر جو ہے نا امام البانی رحمہ اللہ کا وہ عمل ہے۔ تو اس میں کتنے لوگوں کا کام جمع ہو گیا، امام بغوی نے مصابیح السنہ لکھی، امام تبریزی نے آ کے مشکات کا اس میں اضافہ ایک فصل کا کر دیا اور کچھ مزید کچھ چیزوں کو کم کر دیا، اور وہ مقدمہ میں موجود ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی کہ کون کون سی روایت کہاں کہاں آتی ہے، کس کس نے روایت کی ہے، ساتھ کچھ نہ کچھ حکم لگا دیا ضعیف ہے یا ایسے ہے ویسے ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے ہدایت الروات کے نام سے کام کیا۔ تو پھر چوتھے نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تخریج کا، تحقیق کا، ہر حدیث کے اوپر جو بخاری مسلم کے علاوہ تھی ان کا حکم لگا دیا۔ بغوی نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا، امام بغوی نے عبداللہ بن ہوا، اور یہ والی جو حدیث ہے امام ترمذی کے ہاں سوا آخر ہی، اس کا جو آخر والا ٹکڑا ہے یہ جامع ترمذی میں اس حدیث کے ساتھ نہیں آیا۔ الشائس الطافل اور العج والتج والی حدیث میں ترمذی کے اندر یہ آخری والا ٹکڑا مسبیل والا نہیں آیا، بلکہ فافردہ فی الحدیث الاول، بلکہ امام ترمذی نے اس کو ایک الگ حدیث میں اکیلا ذکر کیا۔ یعنی امام ترمذی کے ہاں یہ والی جو حدیث جس میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ کامل حاجی کیا ہے، کون ہے، اور حفظ الحج کیا ہے دوسرا جملہ، تیسرا جملہ کہ سبیل کیا ہے، تو امام ترمذی کے ہاں اس حدیث میں دو جملے موجود ہیں۔ یہ تیسرے والا مسبیل والا جملہ اس حدیث میں امام ترمذی نے نقل نہیں کیا، بلکہ مسبیل والا جو جملہ ہے یہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو مستقل طور پر ایک الگ حدیث میں لائے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ باقی حدیث آسان ہے جی، آگے پڑھیں جی، یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے شیخ محترم یہ اسم لفظ تھا جی۔ فقام آخر، ہوں، پھر کھڑا ہوا، آخر کا معنی شخص کیا، ایک اور بندہ، رجل آخر، ایک اور بندہ، ایک اور بندہ، ایک اور بندہ۔ شیخ محترم رجل تو نہیں ہے اس میں، فقام آخر۔ وہ رجل میں بتا رہا ہوں نا معنی بیان کرنے کے لیے، کام ای رجل آخر، ایک اور بندہ کھڑا ہوا، وہ رجل میں وضاحت کے طور پر بتا رہا ہوں جی۔ شیخ محترم آخر کا معنی بندہ ہوگا؟ آخر کا مطلب ایک اور۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم آگے میں پڑھ لوں؟ جی پڑھ لیں جی۔ وان ابھی ویسے ایک بات ہے، سلمان خالد بھائی نے بہت میرا خیال ہے کوئی 20 منٹ سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ان سے پہلے پوچھ لیں، اگر انہیں پڑھنا ہے تو پہلے ان کو موقع دیں، اگر ان کا سوال ہے تو پھر الگ بات ہے۔ جی سلمان بھائی، سلمان خالد۔ جی سر، میں نے حدیث پڑھنی، پہلے قرآن میں بھی کہا تھا۔ چلیں پھر آپ پڑھ لیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعن ابی ہریرہ وعن ابی زرین رزین، العقیلی را پہلے، ان ابی رزین۔ وعن ابی رزین العقیلی انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرۃ ولا الزعنا، لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الزعنا، قال حج عن ابیک واعتمر۔ اچھا جی، ہاں پر تو ضمہ پڑھیں گے،
आगे फिर आप कुछ भी पढ़ते तो हम कबूल करते, हा पर तो जम्मा होगा ना। आगे आप हुज्जा पढ़ते और हुज्जो पढ़ते, हुज्जे पढ़ते तो हम सब कबूल कर लेते, क्योंकि इसमें तीनों हरकत जायज है। 12 हुज्जा अन अबी का वातमिर, अन अबी रजीनिन, ममनू मिन सर्फ नहीं है जी, अन अबी रजीनिन तनवीन के साथ। अब जब तनवीन को हम अगले लफ्ज के साथ मिलाएंगे तो तनवीन का मतलब होता है नूने साकिन, तो नूने साकिन को आगे मिलाने के लिए हम कसरा देंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? अन अबी रजीन निल ओकैलिये, समझ आई बात की? अन अबी रजीन था, अब उस नूने साकिन को हम आगे अल के साथ मिला रहे हैं, तो अस्साकिन इदा हुर्रिका बिल कसरा, साकिन को जब हरकत दी जाती है आम तौर पर तो कसरा के साथ हरकत दी जाती है। तो यहाँ पर नूने साकिन है, तो नूने साकिन को जब हम आगे मिला के पढ़ेंगे तो नून को कसरा देंगे, तो ऐसे होगा अन अबी रजीन निल ओकैलिये, अन अबी रजीन निल ओकैलिये, अन अबी रजीन निल ओकैलिये अन्नहु अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक वो अबू रजीन अल उकैली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाला, उसने कहा, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्न अबी, बेशक मेरे अब्बा जान, शैख़ुन कबीरुन, बुजुर्ग हैं बड़ी उम्र के। शैख़ुन का माना भी बड़ी उम्र का, और कबीरुन मजीद ताकीद के साथ उसकी एक और सिफ्त जिक्र कर दी, शैख़ुन कबीरुन, बहुत बूढ़े हैं। ला यस्ततिउल हज वलल उम्रता, वो ताकत नहीं रखता हज और उम्रा की, वो ताकत नहीं रखता हज की, वलल उम्रता, और ना ही उम्रा की, वलदाना, वलदाना ज़ाद के फतहा के साथ, आइन के भी फतहा के साथ, वलदाना, और ना ही सवार होने की, या सफर, इसका माना सफर भी कर देते हैं। अच्छा जी, ज़ाना यज़ानु का मतलब होता है जी फातह यफ्तहु बाब है। वाला ज़ाना, और ना ही वो सफर की ताकत रखता है, ना तो वो हज करने की ताकत रखता है, ना उम्रा करने की ताकत रखता है, और ना ही वो सफर करने की इस्तिताअत रखता है, सफर करने की हिम्मत उनमें नहीं है। बुजुर्गी की वजह से, ज़ोफ की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, क़वा के मुज़महिल हो जाने की वजह से ना वो सफर कर सकते हैं, और ना ही अगर वो चले भी जाएं तो वहां पर जाके मनासिक हज, तवाफ, उम्रा, ये वो तवाफ, साई वगैरह वो कर नहीं सकते, ना हज के मनासिक अदा कर सकते हैं बिलफिल खुद अपने बुढ़ापे और कमजोरी और उम्र के बड़ा होने की वजह से, और ना ही वो उम्रे के मनासिक अदा कर सकते हैं, और ना ही हज और उम्रा के लिए सफर करने की ताकत रखते हैं। तो फिर क्या करूं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया हुज्जा, तू हज कर, अमर का सीगा है, हुज्जा, तू हज कर। अब ये जो जीम है ना, इस पर हरकाते सलासा जायज है, हुज्जा, हुज्जी, हुज्जू, और एक चौथी सूरत फके इदगाम की सूरत में, इदगाम को खोल देंगे तो फिर अपनी असल हालत में उन सूर के वजन पर ओह जुज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां नहीं पढ़ सकते। यानी ये जो सीगा है इसको चार तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मुद्दा, मुद्दी, मुद्दो, उमदुद, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा गर्दानों में? जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। मुद्दा, मुद्दी, मुद्दू, उमदुद, यहाँ तीन हरकत पढ़ सकते हैं, हुज्जा, हुज्जी, हुज्जो, वल फतहो अशहरो। हाँ, हुज्जा, फतहा पढ़ना ज्यादा मशहूर है, ज्यादा यानी पढ़ा जाता है। हुज्जा अन अबी का आपने फरमाया तो अपने बाप की तरफ से हज कर, वातमिर, अमर का सीगा है बाबे इख्तियाल से, वातमिर वक्त सिब के वजन पर, और तू उमरा भी कर। सही हदीस है जी। अबू रजीन अल उकैली से मरवी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र का है, ला यस्ततिउल हज वलल उम्रा था, वो हज और उम्रा की ताकत नहीं रखता, वला ज़ाना, और ना ही सफ़र करने की, और ज़ाना यज़ानु का मतलब होता है सारा, आई
चलने की, सफर करने की। आल आपने फरमाया हुज्जा अन अबी का वातमिर, तो अपने बाप की तरफ से हज कर, वातमिर और उम्रा कर। अच्छा जी, इससे क्या बात मालूम हुई? जो पहले मालूम हुई थी उस शख्स का जो सवाल था, इन्न उख्ती मातत, इन्न उख्ती नजरत अन तहुज्जा। अच्छा, मेरी बहन ने नजर मानी कि वो हज करे, वो फोत हो गई और वो हज न कर पाई, तो आफा हुज्जो अनहा, मैं उसकी तरफ से हज करूं। और एक और शख्स, या वो खातून का ही सवाल था, या खतआमिया, जो एक औरत थी, खतआम कबीले थी, इमरातुम मिनल खतआम, उसने कहा था इन्न फरीदतल्लाहि अला इबादिही अदरकत अबी शैखन कबीरन। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का जो फरीजा है ना उसके बंदू पर हज के बारे में, फिल हज, मेरे वालिद को इस साल में मिला है कि उस पर फर्ज हुआ है कि मेरा वालिद जो है ना बूढ़ा है, वो सफर नहीं कर सकता, सवारी पर ला यसबुत वला राहिलती। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने बाप की तरफ से हज कर। तो ये 3 हदीस हो गई हज बदल की। एक और भी आ रही है, शुभरुमा की हदीस भी आ रही है। एक हो गई खताम कबीले की औरत की, नंबर 1, उसका बाप जिंदा था लेकिन वो भी सफर नहीं कर सकता था, वो अलग वाकया है। ये अबू रजीन अल उकैली का अलग वाकया है। वाकया अलग होने की दलील क्या है कि तख्सीस आ गई, वो खताम कबीले की औरत ने पूछा था और ये अबू रजीन अल उकैली ने पूछा है। ये बिल्कुल 2 अलग अलग वाकयात हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने बाप की तरफ से हज कर, एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस, वो जो शख्स आया था उसने आके कहा था कि मेरी बहन ने नजर मानी थी हज करने की, हज किए बगैर फोत हो गई, तो मैं उसकी तरफ से हज करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना अलैहा दैनुन अकुन तकादियहु, अगर उस पर कोई कर्ज होता बंदों का तो अदा करता। उसने कहा नाम। आपने फरमाया फदैनुल्लाहि अहक्कु बिल कदा। 2 हदीसें हो गई जी। तीसरी हदीस अबू रजीन अल उकैली की आ गई कि बाप है, जिंदा है, लेकिन बूढ़ा है, मशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता, हज और उम्रे के मनासिक नहीं अदा कर सकता बजाते खुद, और ना ही वो सफर कर सकता है हज और उम्रा के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि हुज्जान अबी का वातमिर, बाप की तरफ से हज भी कर और उम्रा भी कर। हो गया जी। चौथी हदीस आगे शुभरुमा की आ रही है। ये सारी हज बदल के दलाइल हैं कि वैसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि हर शख्स खुद अमल करेगा बेनफ्से ही तो ही उसको सवाब मिलेगा, या बेनफ्से ही कोई बुराई करता है तो बुराई करने वाले को ही उसका गुनाह मिलेगा। लेकिन सवाब के बारे में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये बता दिया कि कुछ उमूर ऐसे हैं जिनका इस्तिस्ना है शरीयत में, जो अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ के उमूम से खास हैं। वो क्या हैं? हज, हज बदल मैयत की तरफ से जिंदा की तरफ से करना, उमरा मैयत की तरफ से जिंदा की तरफ से करना, सदका मैयत की तरफ से उसकी औलाद और उसके औलिया का करना। आम मुसलमान का सदका करना किसी दूसरे की तरफ से, इसकी कोई दलील नहीं है, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, कर्ज अदा करना, ये कोई रिश्तेदार कर दें या कोई भी मुसलमान किसी की तरफ से अदा कर दे। मैयत के लिए दुआ करना मैयत को फायदा देता है, जो उसके गैर के अमल हैं। नमाज जनाजा पढ़ना मैयत को के लिए, ये मैयत को फायदा देता है। ठीक है जी। तो एक और चीज है रोजा, नजर का रोजा हो या फर्जी रोजा हो तो वो ओलिया रखेंगे। सही बुखारी सुनन अबी दाऊद में हदीस है। इसके अलावा कुरान खानी करना मैयत के लिए, या मैयत की खातिर नमाज पढ़ना कोई, या मैयत के लिए नफली रोजा रखना, या जिक्र अस्कार दरूद पढ़ के कहना कि ये मैयत की तरफ से कर रहा हूँ, इसका कोई सबूत किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं है। अगर कोई कियास करना चाहे तो भाई इबादात के अंदर कियास नहीं चलता है कि हज की दलील आ गई तो नमाज भी इसमें आ जाएगी, या फिर रोजे की दलील आ गई तो अब नमाज पढ़ना भी मैयत के लिए साबित हो गया। नहीं भाई, इस तरह कियास नहीं चलता। उमूर ताबुदिया, जो इबादत के उमूर होते हैं या अकायद के उमूर होते हैं, ये तौकीफिया होते हैं। क्या लफ्ज बोलते हैं उसके लिए? ये लफ्ज पहले सुना है? किस किस ने सुना है? खामोश हो गए जी। जी सुना है तौकीफिया, उस्ताद, बिल्कुल। उसूल तौकीफ उसूल फिक तौकीफ। की इस्तिलाह के अंदर लफ्ज बोलते हैं
کہ جو امور تعبدیہ ہوتے ہیں یعنی عبادات ہوتی ہیں، اس طرح عقائد بھی اس میں آ جاتے ہیں، جو کہ غیبیات سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے عقائد ہوں اور عبادات غیبیات سے تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبادات ہو گئے، عقائد ہو گئے، غیبیات سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہوگی، آخرت کے بارے میں جو بھی آتا ہے، تو وہ سارے توقیفی ہوتے ہیں۔ ان سے آپ آگے قیاس نہیں کرتے جاتے کہ بھئی یہ ثابت ہو گیا تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں وصف ثابت ہو گیا، فلاں صفت، مثال دے رہا ہوں عقائد کی، اللہ کے لیے ایک صفت ثابت ہو گئی، جتنی بھی صفات اللہ کی ثابت ہیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے ان پر قیاس کر کے اور بھی صفات ثابت کی جاتے رہیں، نہیں بھائی، توقیفیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جس صفت کا اس بات ہوا ہے، کلام کا اس بات ہوا ہے، تو آپ کلام کی وجہ سے کسی اس سے نکلنے والے کسی اور معنی کا قیاس نہیں کریں گے۔ جب کلام ثابت ہو گیا تو پھر یہ بھی ہو گیا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر یہ بھی ہو گیا، یہ قیاس نہیں چلتا۔ عقائد میں عبادات یہ توقیفیہ ہوتے ہیں۔ توقیفیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو کتاب و سنت سے آپ کو مسموع، یعنی جو کتاب و سنت کے نصوص کے دلائل سے مل جائیں، بس انہی پہ آپ رک جاتے ہیں۔ توقیف کا مطلب ہی روکنا ہوتا ہے، یعنی اس پر آپ نے رک جانا ہے، آپ اس سے آگے بڑھا نہیں سکتے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہو حج کے متعلق تو کر سکتے یا اس حدیث کے متعلق۔ علامات اسم بتائیں جی، جو ہم نے شرح ابن عقیل کے تناظر میں پڑھی تھیں، علامات اسم کون بتائے گا جی؟ جی استاد محترم۔ ہاں سناتے جائیں جی جی۔ جی، جر، تنوین، ندا، الف لام اور مسند علیہ۔ ہاں مسند الیہ ہونا جی، شاباش۔ اور جی؟ جر، تنوین، الف لام یعنی ہے ال مسند علیہ۔ جر، تنوین، ندا، معرفہ، مسند الیہ۔ مسند جر، الیہ ہونا جی، تنوین، ٹھیک ہے جی۔ سلمان بھائی جی؟ جر، تنوین، جی، جر، تنوین، حرف ندا، ال اور مسند الیہ ہونا۔ شاباش جی۔ آگے جی، راشدہ؟ جی، جر، تنوین، حرف ندا، الف لام یعنی ال اور مسند علیہ۔ مسند الیہ ہونا جی۔ ہاں جی، اور کس نے سنانا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا جی، جر، سنا دیں جو سنانے لگے تھے۔ جر، تنوین، ندا، الف لام اور مسند علیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بات کیا ہے؟ یہ شعر پڑھ کے ترجمہ کون کرے گا جی؟ جی استاد محترم۔ بالجر والتنوین والندا والال۔ علامات اسم بالجر والتنوین والندا والال ومسند اسم تمیز حسن۔ اسم کی علامت ہے جر، تنوین، ندا اور ال، اور مسند اسم کے لیے تمیز حاصل کرنا سر، حاصل ہو جاتی ہے جی۔ ہاں جی، اور کوئی ترجمہ کر دیں جی، ایک دو اور افراد کر دیں تاکہ جو کسی کی طرف سے کوئی نقصان آتا ہے ترجمہ میں تو وہ پورا ہو جائے جی۔ جی، بالجر والتنوین والنداء وال ندائی نہیں پڑھیں گے، ندائی نہیں پڑھیں گے۔ والندا، ہم، جر، تنوین اور ندا اور الف لام کے ساتھ اور مسند علیہ کے ساتھ للاسم تمیز حاصل، اسم کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اسم ممتاز ہو جاتا ہے فعل اور حرف سے۔ ہاں، پہچان حاصل ہو جاتی ہے جی۔ اور کوئی جی؟ بالجر والتنوین والندا وال، جر کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ اور ندا کے ساتھ اور الف لام یعنی ال کے ساتھ، ومسند للاسم تمیز حاصل، مسند الیہ اور مسند الیہ کے ساتھ اسم کی تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں اب ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ کے ترجمہ میں اور میرے ترجمہ میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔
بالجر والتنوین والندا وال، جر، تنوین، ندا اور ال، و مسندن، اور اسناد. میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اسناد، مسند نہیں ترجمہ کر رہا. و مسندن، اور اسناد کے ساتھ، للاسمی، اسم کے لیے، تمییز، پہچان یا تمیز حاصل ہو جاتی ہے. جر، تنوین، ندا اور ال اور اسناد کے ساتھ اسم کے لیے تمییز حاصل ہو جاتی ہے. اچھا جی، باقی یہ نا شعر کی آگے جب وجہ بیان کریں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مسندن جو ہے نا، یہ اسم مفعول کا صیغہ نہیں ہے، اگرچہ جو ثلاثی مزید فی یا مزید فی ہوتا ہے نا، اس کا اسم مفعول اور ظرف ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور اس سے ایک ہی وزن پر آتے ہیں، اور اس سے اگر مصدر میمی آنا ہو تو وہ بھی اسی معنی میں آ جاتا ہے. یہاں پر یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے، یعنی مسندن کا مطلب ہے و اسنادن. آگے وہ الیہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، و اسنادن الیہ، یعنی مسندن یہاں پر اور اس کے مسند الیہ ہونا نہیں، اور اس کی طرف اسناد سے اسم کے لیے تمییز حاصل ہو جاتی ہے. تو مسند کا معنی یہاں پر یہ مصدر ہے بھائی، مصدر والا ترجمہ کریں گے اسناد کے ساتھ، اسناد کے ساتھ. جی آگے دیکھیں جی، ہم نے پڑھا تھا جی جر. جر کتنی قسم کی ہوتی ہے جی؟ جلدی بتاتے جائیں. 3 طرح کی ہوتی ہے سر، جی 3 طرح کی. کون حروف کون جر، سی؟ باضافت اور طبیعت. ہاں، جر بالحرف یعنی حرف جر داخل ہو، والاضافہ یعنی مضاف الیہ ہونا، یعنی مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ کا مجرور ہونا، والتبعیہ اور تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہونا. جیسے ہم کہیں مررت بزید وعمر وبکر وعثمان، تو اب یہ جو زید ہم نے استعمال کیا نا، تو ہم نے کہا زیدن تو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اس کی جر بالحرف ہے. مررت بی زیدن، زید مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. عمر و بکر و علی و خالد و عثمان و فلان و فلان، یہ کیوں مجرور ہیں بھائی؟ یہ زید کے تابع یعنی اس کا معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں. ان میں سے تو کسی پر بھی براہ راست با حرف جر داخل نہیں ہوا. یہ جو عمر و بکر و عثمان و علی، یہ سارے کیوں مجرور ہیں؟ یہ تبعیت کی وجہ سے، مجرور کے تابع ہو کر یہ بھی. اچھا جی، مررت بعالم تقی، مررت بعالم کبیر کہہ لیں. اچھا، عالم مجرور کیوں ہے جی؟ حرف جر آیا ہے. کبیر کیوں مجرور ہے جی؟ اس وجہ سے کہ یہ تابع ہے. کون سا تابع ہے جی؟ یہ موصوف کی صفت بن رہا ہے نا، تو موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی جی. آگے جی تنوین پہ آ جاتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں وَمِنْهَا التَّنْوِینُ، علامات اسم میں سے ایک چیز تنوین بھی ہے. دوسری چیز پہ آ گئے. جر کی ہم نے بات کر لی کہ جر بالحرف ہوتی ہے، جر بالاضافت ہوتی ہے، جر بالتبعیہ ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی. مطلب آگے وہ اضافت کے احکام اور اس طرح حروف جارہ وغیرہ کیا کیا، وہ کتاب کے آخر میں وہ انہوں نے جر کی یعنی اسم کے مجرور ہونے کے جہاں پر حالات بیان کرنے ہیں نا، وہاں پر تفصیل سے اس پر بحث آئے گی. ابھی وہ اسم کی علامات گنوا رہے ہیں، لہذا ابھی وہ اضافت پر پوری بحث کرنے نہیں شروع کر دیں گے، یا جر بالحرف کے اوپر یا حروف جارہ کے اوپر یا ان کے عمل کے اوپر.
या उनका क्या अहकाम और मानी होते हैं, इस पर वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो आपको याद करवा रहे हैं, सिर्फ शुमार करवा रहे हैं। वमिन हद तनवीन हो, हा की जमीर लौटेगी अलामात इसम की तरफ, और उन अलामात इसम में से एक तनवीन भी है। वह हुआ अला अरबाती अक़सामिन, और तनवीन की 4 किस्में होती हैं जी। तनवीन की कितने इसमें किस्में होती हैं? 4। मुझे सिर्फ और सिर्फ ना 1 मिनट और 30 सेकंड दीजिएगा, यहीं रहिएगा। जी, तनवीन, तनवीन क्या होता है जी? तनवीन होता है नूने साकिन। क्या जी? अच्छा जी, नूने साकिन जायद, साकिनतुन फिर करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हम उर्दू में लिख रहे थे, तो आगे फिर अरबी में लिखना है फी आखिरिल कालिमात, नूनुन साकिनतुन जाइदतन, या जायदतुन भी पढ़ सकते हैं, फी आखिरिल कलिमा। तनवीन कहते हैं कलिमा के आखिर में नूने साकिन को लगाना, नूने साकिन का इजाफा करना जो कि जायद होता है। ऐसा नूने साकिन जो कि जायद हो, उसको कलिमे के आखिर में उसको इल्हाक करना, मिलाना, इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन नूने साकिन जायद को कहते हैं जो कलिमा के आखिर में आता है। तनवीन नूने साकिन जायद को कहते हैं जो कलिमा के आखिर में आता है। लिहाजा दुनिया में कोई भी तनवीन कलाम के शुरू में नहीं हो सकती, कलाम के या कलिमा के दरमियान में नहीं हो सकती। तनवीन कलिमा के आखिर में होगी, और ये एक नून होता है जो साकिन होता है, जिसकी आवाज और तलफ़ुज़ तो होता है, लेकिन ये किताबत में नहीं आता, किताबत में नहीं आता। मिसाल इसकी, मिसाल इसकी ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। वो जो हम पढ़ते थे ना भाई, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, भाई ये तनवीन के लिखने का तरीका है। तनवीन को जब आप जाहिर करते हैं किसी कलिमा पर, तो उसको हरकत में जब लिखते हैं, तो फिर एक जमा के साथ तनवीन की सूरत में जमा और बढ़ा दिया जाता है, फतह की सूरत में एक फतह और बढ़ा दिया जाता है। और असल में तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन नूने जायद को कहते हैं, उस आवाज को कहते हैं जो नूने साकिन की आवाज होती है और कलिमे के आखिर में होती है और जायद होती है। लफ्ज था जी जईद, या जईदू, या जईदा, या जईदी। हमने क्या कहा? ये कर दिया। अगर हम नूने साकिन को लफ्जों में जाहिर करते, किताबत में लाते, तो हमने अब तनवीन पढ़नी है, जईदुन, जईदिन, जईदन, ये होता है तनवीन। लेकिन नून को लिखा नहीं जाता कहीं, हम फिर क्या कर देते हैं? हम यहाँ एक जमा बढ़ा देते हैं, यहाँ एक फतहा बढ़ा देते हैं, और यहाँ एक कसरा और बढ़ा देते हैं। ये तनवीन पर दाल होता है, तनवीन पर दलालत करता है। ये तनवीन को जाहिर करने का तरीका है। जैसे आप रफा को कभी जम्मा के साथ जाहिर करते हैं, रफा को कभी वाव के साथ जाहिर करते हैं, रफा को कभी सबूते नून के साथ जाहिर करते हैं। असल में रफा तो वो एराब है। ये जो आप जम्मा पढ़ रहे हैं, ये जो आप वाव पढ़ रहे हैं, ये जो आप नून को साबित रख रहे हैं, ये जो आप अलीफ पढ़ रहे हैं तस्निया में, ये रफा नहीं है, ये रफा पर दलालत करने वाली एक अलामत है। समझ गए बात? अच्छा जी, शेख इसको रिपीट कर दें, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये देखें जी, ये नीचे भी उन्होंने लिखा है, मैंने इसको हाईलाइट किया। कहते हैं तनवीन क्या होता है? हुवा इल्हाक नूनिन साकिनतिन जाइदतन बे आखिरिल अस्माई लफ्जन ला खत्तन लिगैर तौकीदिन। कहते हैं नून, तनवीन क्या होता है? इल्हाक नून साकिनतिन, नूने साकिन को लगा देना जो कि जायद हो, बे आखिर अस्माए,
اسما کے آخر میں لفظاً بولنے میں، یعنی نطقاً، لا خطاً نہ کہ کتابت میں، وہ نون ساکن کتابت میں نہیں آئے گا، لغیر توقید، اور یہ جو نون ساکن ہے، یہ جو زائد ہے، یہ جو کلمہ کے آخر میں آ رہا ہے، یہ توقید کے لیے بھی نہیں ہے، یہ توقید کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ توقید کی جو قید لگانا نا، یہ ضروری بھی نہیں تھا، لیکن ٹھیک ہے لگا دی تو اچھا ہو گیا، ایک اور علم میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ جو تاکید، نون تاکید ہوتا ہے نا، لا یضربن، لا یضربن، یہ جو نون ہے، یہ بھی نون ساکن بھی ہے، جتنے ٹک لگاؤں گا اتنی چیزیں اس میں ساکن بھی ہے، یعنی نون بھی ہے، ساکن بھی ہے، زائد بھی ہے، کلمہ کے آخر میں بھی ہے، لیکن یہ نون تنوین نہیں ہے، کیونکہ یہ اسما کے آخر میں آیا ہے، یہ اسما کے آخر میں نہیں آیا، یہ فعل کے آخر میں آیا، اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ سمجھ گیا بات؟ تو لہٰذا اگر تاکید کا یہاں ذکر نون تنوین کی تعریف میں نہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تنوین، نون تنوین اسما کے آخر میں آتا ہے، اور فعل جو نون تاکید ہے وہ تو فعل کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب فعل کے آخر میں کوئی نون ساکن زائد آئے گا تو کوئی بھلا مانس انسان اس کو نون تنوین نہیں سمجھے گا، جو سمجھے گا وہ پھر مفتی طارق مسعود صاحب کا شاگرد ہوگا، اللہ ان کا بھلا کرے گی، کیا کیا باتیں وہ کر دیتے ہیں، پھر خود بھی پھنس جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ لا نصفام بالناسیہ جی۔ اچھا جی، الحاق نون ساکنت زائدت بآخر الاسماء لفظا لا خطا، کہتے ہیں نون تنوین کہتے ہیں اسماء کے آخر میں بولنے کی صورت میں بغیر کتابت کے ایک زائد نون ساکن کا اضافہ کرنا یا لگا دینا، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ تھا زیدو، اب ہم نون ساکن لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے زیدن، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کے نیچے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے زیدن، اگر فتحات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زیدان، یعنی نون ساکن۔ یہ جو آخر میں نون ساکن کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، جو ہم زیدن، زیدن، زیدن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں نون ساکن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نون ساکن کی ساؤنڈ ہے، لیکن یہ نون ساکن کبھی بھی لکھنے میں نہیں آئے گا، اور اس کو پھر لکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جب اس کو لکھتے ہیں تو ہم ضمہ کی صورت میں ایک ضمہ کا اور اضافہ کر دیتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر نون ساکن آپ نے پڑھنا ہے، اور کسرہ کی صورت میں ایک کسرہ کا اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے تنوین پڑھنا ہے، اور فتحہ کی صورت میں ایک فتحہ کا اضافہ اور کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر نون ساکن کی ساؤنڈ پیدا کرنی ہے، تنوین لے کے آنی ہے۔ یہ تو ہوگی جی تنوین کی تعریف۔ اب یہ جو تنوین ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ تنوین کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں، کتاب بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایک وہ نون ہوتا ہے جو مورب اسما، جو اسماء موربہ یعنی غیر مبنی اسما جو ہوتے ہیں، زید، بکر، ٹھیک ہے جی، خالد، سما، ارض، ٹھیک ہے جی، کتاب، قلم۔ ایک تنوین، ایک نون یعنی تنوین وہ ہوتی ہے جو اسماء معربہ کے آخر میں آتی ہے، یعنی وہ اسماء جو معرب ہیں، مبنی نہیں ہیں، ان کے آخر میں جو تنوین آتی ہے، ایک تنوین کی قسم وہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں تنوین تمکن یا تنوین تمکین، تمکن بھی بولتے ہیں، تنوین تمکن بھی بولتے ہیں، تنوین تمکین بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ تنوین ہے جو معرب اسماء کے آخر میں آتی ہے سوائے ایک کے، وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم، اس کا حکم آگے پڑھیں گے۔ ایک تنوین ہو گئی جی۔ دوسری تنوین ہوتی ہے جو مبنی اسماء کے آخر میں آتی ہے۔ اب دیکھیں، مبنی پر تو تنوین آتی ہی نہیں ہے، تو مبنی اسماء کے آخر میں ایک تنوین آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ وہ کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ ایک مبنی اسم
मारिफा है। आप उसको नकिरा जिक्र करना चाहते हैं तो नकिरा कैसे बनाएंगे? तनकीर। मारिफा को नकिरा बनाना, हर मारिफा को नहीं, बल्कि वो इस्म जो तनवीन को कबूल ही नहीं करता था, क्योंकि मबनी तो तनवीन को कबूल ही नहीं करता, मबनी पर तनवीन नहीं आती। एक इस्म मबनी था, मोरब नहीं था, वो तनवीन को कबूल नहीं करता था, लेकिन हमने उसके मारिफा और नकिरा में फर्क करना था। एक ही लफ्ज को कलाम में 2 दफा जिक्र किया तो वो था मबनी, तो एक दफा तो तनवीन के बगैर जिक्र किया तो ठीक है जी, मारिफा है, मबनी है। दोबारा जब उसको नकिरा जिक्र करना था तो उस पर तनवीन आ जाती है, उस तनवीन को कहते हैं तनवीन तनकीर, जो मबनी अस्मा के आखिर में उनको नकिरा जिक्र करने के वक्त आती है। तो तनकीर का मतलब है नकिरा बनाने वाली, मबनी मारिफा इस्म को नकिरा में बदल देने वाली तनवीन को तनवीन तनकीर कहते हैं। मिसाल बड़ी सादी है जी, जा, लेकिन ये तो और लफ्ज हो जाएगा। अच्छा जी, जो मिसाल उनके लिए अभी वही देते हैं। जा हजामी, जा हजामी, ये जो हजामी लफ्ज है ना, ये मबनी अलल कसर है। हजामी जो लफ्ज है औरत का नाम है, ये मबनी अलल कसर है, यानी इस पे हमेशा कसरा आएगा। जा हजामी, राई तो हजामी, मरर तो बेहजामी, ये हाउलाए हाजा की तरह मबनी होगा, ये कसरा पर मबनी होता है। जा हजामी वाह हजा मिन, मैं दोबारा लिखता हूं, मैं जा कहने के बजाय जात लिखना है ना, मुन्नस है। जात हजामी व हजा मिन उखरा। तर्जमा क्या है जी? में हजामी आई, हजामी आई एक औरत का नाम है, मारिफा है, और जो अलम होता है मारिफा होता है। और एक हजामी आई, वो हजामी मुअय्यन है, एक फर्द है। वह हजामिन उखरा, एक और हजामी आई। वो जब एक और कहा ना, वो नकरा हो गई, वो और पता नहीं कौन। ठीक है, तो जब ये हजामी का लफज मबनी अलल यानी मबनी अलल कसर था, यानी इसके आखिर में कसरा आता है हमेशा, तो जब इसको मारिफा जिक्र करेंगे तो उस वक्त हम इसको तनवीन के बगैर जिक्र करेंगे, उस वक्त ये मबनी भी होगा और ये तनवीन के बगैर भी होगा। लेकिन जब एक ही लफ्ज को मारिफा और नकिरा इकट्ठा जिक्र किया जाए, तो मारिफा और नकिरा, मबनी के मारिफा और नकिरा में आप कैसे फर्क करेंगे? वो कहते हैं कि आप जब इसको दूसरी दफा जिक्र करेंगे ना बतौर नकिरा के, तो उसके आखिर में आप तनवीन का इजाफा कर दें, तो वो तनवीन उसको मारिफा से नकिरा में बदल देगी। इसको कहते हैं तनवीन तनकीर। जा सीबा वही ही, जा सीबा वही ही, इमाम सेबा वही, बात सेब भी पढ़ते हैं, कहते हैं सेब से निकला है, बहरहाल ज्यादा मशहूर तो सी भी है। जा सीबा वही ही। आप देखें, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये सेब और वही दो, यानी ये मुरक्कब मस्जी है, मुरक्कब है, ठीक है, दो कलमे। अब सीबा वही है को इसी तरह जहां भी इस कलमे के आखिर में भी वही है लफज आता हो ना, जिस इसम के आखिर में, तो इसको मबनी अलल कसर पढ़ते हैं। इसके लिए कई अल्फाज हैं, राह वही, इसहाक, इसहाक राहवई, बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं, और ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में से हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फ़कीह। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो सही बुखारी लिखी थी, उसमें मशवरा और जो कह लें कि एक तरह का उनको बताना था, वो इसहाक राहवई राहिमहुल्लाह की तरफ से था। अब इसको पढ़ते हैं राह और वही है, दो लफ्ज जमा हो गए तो उसको मबनी अलल कसर पढ़ते हैं। ये आपने कवायदुन नहव में ये बात पढ़ी हुई है। इसके आखिर में हमेशा कसरा पढ़ेंगे। आप कहेंगे जा सीबा वही ही, राई तो सीबा वही ही, मरर तो भी सीबा वही ही। ये तो हो गया मारिफा, ये मबनी अलल कसर है, मारिफा है। ये मबनी अल फत भी हो, कोई भी हो, ठीक है।
اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی سیبویہ آئے، آیا میرے پاس، جا آنی سیبویہ، میرے پاس سیبویہ آیا، یہ تو معرفہ ہے، یہ معین ہے، معین فرد ہے. لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس سیبویہ آئے، معرفہ معین فرد، ایک اور سیبویہ آئے، ایک اور، وہ جو ایک اور کہا نا وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے رجل آخر ہو، کوئی اور بندہ. تو اب وہاں پر وہ جب کہیں گے نا ایک اور، وہ پھر معین نہ رہا نا. آپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، نحوی کہتے ہیں کہ آپ پھر اس کے آخر میں تنوین داخل کر دے، تو آپ کہیں جاءنی سیبویہ، پہلا معرفہ، و سیبویہن آخرو. اب یہ سیبویہ جو کہ مبنی تھا، اس کے آخر میں جو ہم نے تنوین دی ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین تنکیر. ایسا مبنی اسم جو کہ معرفہ ہو، جب آپ اس کو کلام میں ذکر کرتے ہیں تو معرفہ اور نکرہ میں فرق کرنے کے لیے معرفہ کو تو اس کی اصل حالت پر بغیر تنوین کے ذکر کرتے ہیں، اور نکرہ بنانے کے لیے پھر اس کو تنوین دے دیتے ہیں. تو یہ سیبویہ، پہلے سیبویہ میں اور دوسرے سیبویہ میں فرق کیسے ہوا کہ بھئی پہلا خاص معین اسپیسیفک سیبویہ ہے جو کہ بولنے والے متکلم کے ہاں معلوم معروف ہے. وہ سیبویہ نہ آخر، ایک اور سیبویہ بھی آیا، یہ نکرہ ہو گیا. یہ جو سیبویہ ہے پہلی دفعہ اس کو ذکر کیا بغیر تنوین کے، یعنی اس کی اصل حالت پر، تو یہ ہو گیا، یہ معرفہ ذکر کیا. جب اس پر تنوین لگا دی ہے تو تنوین کس بات کی علامت ہے، بول کے بتائیں جی. اب آپ پہلی دفعہ ہم نے معرفہ ذکر کیا، جب اس پر تنوین لگا دی تو تنوین کیا بتا رہی ہے، تنوین کیا دلالت؟ معرفہ کو نکیرہ بنایا سر. نکرہ بنا دیا. اب یہ نکرہ، نکرہ بنایا. ہاں. اب نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ میں کہتا ہوں غیر معین کر دیا اس کو. غیر معین ہو گیا. غیر معین کر دیا. جاء رجل کا کیا ترجمہ کریں گے، جلدی بتائیں. آیا ایک آیا آدمی. ایک شخص. آیا ایک آدمی. ایک آدمی. ہاں، آیا آیا ایک آدمی، مطلب کیا، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک آدمی. دنیا کی 8.4 یا 8 اتنی بلین آبادی ہے، اس میں آدھے بھی مرد کر لیں، 4 ارب، وہ 4 ارب مردوں میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ بھی غیر معین ہے، وہ بھی معین نہیں. یہ نکرہ ہوتا ہے، وہ معین نہیں، وہ اسپیسیفک نہیں. لیکن میں کہتا ہوں جاء الرجل، اس کا کیا معنی ہوگا، جاء الرجل؟ آدمی آیا. ہاں، اس کا معنی بھی ہوگا ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے، واحد ہی ہے. لیکن اب یہ معین ہو گیا، جب میں نے ال داخل کر دیا نا، اب یا تو میرے بولنے والے کے ذہن میں ہے کہ میں ال سے مراد کون سا معین بندہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا جی، یا پھر بولنے والے متکلم اور مخاطب دونوں کے درمیان وہ معہود ہے، عہد ذہنی کہتے ہیں اس کو، کہ وہ کون سا الرجل، ٹھیک ہے. اچھا، یہ معین ہو گیا. اب یہ 8 ارب آبادی میں سے 4 ارب مرد ہیں، ہے یہ بھی ایک ہی، لیکن یہ ایک کوئی خاص ہے، یہ دی پرسن ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، یہ معرفہ ہو گیا. جب ہم نے کہا پہلی دفعہ سیبویہ، تو اس سے مراد کتنے سیبویہ ہوئے، ایک ہی ہوا. اور ایک کیسا ہوا، معرفہ تھا نا. ہاں معرفہ معین ہوا، ہو گیا. معین ہوا، جو کہ بولنے والے کے ہاں معین ایک اسپیسیفک پرسن ہے، ہر سیبویہ مراد نہیں ہے. لیکن جب دوسری دفعہ کہا وَسِیبَوَیْہِن آخَرُ، اب یہ کون ہوا، ایک اور ہے. ہاں کوئی دوسرا یہ اور ایک نکرہ سیبویہ آیا، کوئی کوئی ہے. اور ایک سیبویہ، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. تنوین تمکین کیا ہوتی ہے، معرفہ، یعنی سوری، اسم مورب کے آخر میں جو تنوین آتی ہے نا، زید بکر خالد، اسم مورب کے آخر میں جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین تمکین یا تنوین تمکن کہتے ہیں. وہ تو عام ہے، ہر روز پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ. ایک ہوتی ہے تنوین تنکیر. تنوین تنکیر کا مطلب ہے نکرہ بنانے والی. نکرہ کس کو بنانے والی، وہ اسم مبنی جو کہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، جب اس کو
तनवीन के साथ लाया जाएगा तो फिर वो उसके मारिफा से नकरा होने पे दलालत करे। यानी अगर कोई इसम मबनी है और वो है भी मारिफा, जब आप उसको कलाम में दूसरी दफा जिक्र करते हैं या वैसे आप जिक्र करते हैं बतौरे गैर मुअय्यन फर्द के, तो आप उसकी तनवीन ला के उसको नकरा शो करवाते हैं। नकरा वाला माना लेना चाहते हैं कि गैर मुअय्यन फर्द है। जा सीबवैही व सीबवैहिन आखर। अच्छा, अब ये जो दो पढ़े हैं ना हमने, आज इन्हीं पर कलाम मुकम्मल कर लेते हैं। अब देखते हैं जी क्या कहते हैं इब्ने अकील। जी शाहबाज भाई, आपका क्या सवाल है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सिर्फ ये जो तनवीन तनकीर है ये सिर्फ मबनी पे आती है, मसलन मोरब अस्मा जो होते हैं, मसलन जा ज़ैदुन व ज़ैदुन आखर, तो उसे तनवीन तनकीर नहीं कहेंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। उसको तनवीन तनकीर इस माना में नहीं करेंगे, इस माना में तनवीन तनकीर नहीं कहेंगे। अच्छा, बात यह है कि जो आपने ज़ईदुन के आखिर में तनवीन इस्तेमाल की ना, तो ज़ईद अपने अलम होने की वजह से मारिफा है। दूसरी दफा जो आपने इस्तेमाल किया तो वो ठीक है, वो भी नकरा के माना में हुआ, लेकिन इस्तिलाह के अंदर, अगरचे वो भी नकरा का माना दे रहा है, लेकिन जब नहवी कोई इस्तिलाह कायम करते हैं तो वो इस्तिलाह के अंदर तनवीन तनकीर जिसको बोलते हैं ना, उसमें वो मबनी इसम जिसको मारिफा जिक्र किया जाए और नकरा जिक्र किया जाए, मारिफा और नकरा के दरमियान फर्क करने के लिए आप वो तनवीन लेके आते हैं। जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस्तिलाह की, नहवियों की इस्तिलाह में। नहवियों के यहाँ माहूद जो चीज है उसमें वो इसी सूरत को तनवीन तनकीर में शामिल करते हैं। अच्छा, शेख राजुलन पे जो तनवीन है वो फिर तनवीन कौन सी होगी? वो तनवीन तमक्कुन है ना जी, तनकीन। वो तनवीन तमक्कुन है, जो तनवीन तमकीन, तनवीन तमक्कुन जो हर इसम मोरब के आखिर में आती है। ज़ईदुन बकरुन खालिदुन रजुलुन समाउन अर्जुन फिराशुन, ठीक है। और जो इसम की अलामत पड़ी है ना वो वाली है तनकीर, हाँ जी, वो वाली। तनवीन तमकीन। अब इब्ने अकील के अल्फाज में समझें, तनवीन तमकीन होती है हुवल लाहिक़ु लिल अस्माइल मुअरबती, ऐसी तनवीन जो अस्माए मोराबा को लाहिक होती है। का ज़ईदीन व रजुलिन इल्ला जमअल मुअन्नस सालिमा, सिवाय जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में आने वाली तनवीन, उसको तनवीन तमकीन नहीं कहते, उसका नाम रखते हैं तनवीन मुकाबला। कहते हैं कि किसी भी इसम मोरब के आखिर में, किसी भी इसम मोरब के आखिर में आने वाली जो तनवीन होती है ना, उसका नाम रखते हैं तनवीन तमकीन या तमक्कुन भी कहते हैं। यानी बाब तफाउल से तमक्कुन, जो भी किसी इसम मोरब के आखिर में तनवीन आती है उसको तनवीन तमकीन या तनवीन तमक्कुन कहते हैं। हाँ, एक इसम मोरब जमा मुअन्नस सालिम भी इसम मोरब है, इसके आखिर में हम पढ़ते हैं मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातन भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। जी नहीं, सर, नहीं जी पढ़ते। सर, आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। नहीं पढ़ते। हाँ, मुस्लिम क्यों नहीं पढ़ते? कि भाई जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में फतहा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल है वही शहबाज भाई के उस सवाल का भी इसमें जिमन में आ जाएगा। अच्छा बताएं जी भाई, ये जो मुस्लिमात है ये इसम मोरब है कि नहीं है? मोरब है। जी सर, मोरब है। जी मोरब है इसके सर। मोरब है। इसके आखिर में आने वाली तनवीन को भी तो तनवीन तबक्कु नहीं कहना चाहिए, तनवीन तमकीन कहना चाहिए। वो कहते हैं नहीं भाई, बात पता क्या है, इस तनवीन को हम तनवीन मुकाबला कहते हैं। वो आगे आ जाएगी, वो आगे तीसरे नंबर पर तनवीन मुकाबला आ रही है। मुकाबला किसके किसके मुकाबले में आई है? वो जो आप वाहिद से जमा मुजक्कर सालिम बनाते हैं, आपने कहा मुस्लिम, और आपने जमा बनाते हुए उसके आखिर में नून का इजाफा कर दिया। तो अब जब आप मुस्लिमातुन से जमा बनाते हैं
تو آپ اس کے آخر میں الف کا اضافہ کرتے ہیں اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر پہلے سے تا موجود ہو تا کو گرا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو جمع مذکر سالم کے آخر میں نون آیا تھا نا، جمع کا نون، اس کے مقابلہ میں پھر جمع مؤنث سالم کے آخر میں نون تنوین داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اس نون کے مقابلہ میں آیا ہے۔ جو نون جمع مذکر سالم کے آخر میں آیا تھا، واحد سے جمع بناتے ہوئے اس نون کی کمی پوری کرنے کے لیے جمع مؤنث سالم کو پھر نون تنوین دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی خوش ہو، اس کو بونس دے دیں۔ شیخ محترم اسی طرح تمکین بھی سمجھا دیں۔ تمکین سمجھا دی ہے جی۔ اچھا تمکین کا مطلب یہ سمجھ تمکین کا لگتی ہے معنی کہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، کوئی یہ مکان بنا لیتی ہے، قرار پکڑتی ہے، جگہ بناتی ہے، کیا ہے یہ؟ آپ لغت دیکھیں، آپ لغت میں ابھی بحث نہ کریں۔ جو ابن عقیل رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی کتاب کا نا ایک اصول ہوتا ہے یا ایک طریقہ، جو متن میں لکھا ہے نا، اس متن کو پہلے صحیح طرح سے رسوخ کے ساتھ سمجھیں۔ اب آ جائیں گے ضمنی سوال، اب آ جائیں گے اضافی سوال جو معلومات میں اضافہ کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو امام مہدی کے آنے تک یہ پتہ نہ چلے کہ تمکین کا معنی کیا ہے، آپ کی نحو میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ دارائے نحو سے کبھی بھی خارج نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو تجوید تمکین کا جو نحوی مطلب ہے نہیں آتا، تو آپ دارائے نحو سے ایک حصہ تو خارج ہو جائے۔ اس طرح بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کچھ امور کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ میری بات سمجھیں، یہ خوش طبی میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا اس پر ایک لطیفہ ہے، نحوی لطیفہ۔ کہتے ہیں یہ نحوی نا اس طرح کی ایک کتاب ہے، وہ کیا نام تھا، مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، میرے ذہن سے نام لکھا، بڑی مشکل نحو کی کتاب تھی۔ اچھا نا، اس میں اس بات پہ بحث کرتے ہیں اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، لماذا سمی الاسم اسما، اس کا جواب دیتے ہیں لسموہ علی قسیمئی ہے، اس کے اپنے دونوں مد مقابل حرف اور فعل پر بلند ہونے کی وجہ سے سبب بیان کرتے ہیں۔ تو آگے آپ پڑھیں، اس کو ہم نا نحو کے فلسفے کہتے ہیں، کہ عملی نحو کے ساتھ اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس فلسفے، اس کو یہ کیوں کہتے ہیں، اس کو یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ اس کیوں کا جواب بھی ہے، ہم دیتے ہیں آپ کو جواب کہ تمکن اور تمکین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے اسم متمکن، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جی سر پڑھا۔ اسم متمکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان بھائی صاحب کے سوال کا جواب بھی اسی میں آ رہا ہے۔ اسم متمکن کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ جی، جگہ دینے والا، مورب اسم۔ جگہ دینے والا تو لفظی ترجمہ ہو گیا، مفہوم کیا ہے؟ مورب اسم۔ ہاں، اسم مورب کو متمکن کہتے ہیں، اور غیر متمکن کس کو کہتے ہیں؟ مبنی اسم۔ ہاں مبنی کو ہاں، غیر متمکن کہتے ہیں مبنی کو، متمکن کا مطلب ہے جگہ دینے والا۔ کس کو جگہ دینے والا؟ کہتے ہیں اعراب کو، تنوین کو، ٹھیک ہے جی، اور حرکات، تمام حرکات کو جو بھی اس پر آ سکتی ہیں۔ جو اعراب کی علامت کو جگہ دیتا ہے نا اپنے آخر پہ، بھئی رفع چاہتے ہو، آپ رفع آیا ہے، چلو رفع کی علامت میرے پاس گنجائش موجود ہے، آپ رفع کی علامت لے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نصب آیا ہے، ہٹا لے آئیں، جار آیا ہے، کسرہ لے آئیں، وہ جگہ دیتا ہے۔ متمکن یعنی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آخر میں اعراب کی علامت کو جگہ دیتا ہے، اور ایک معنی ہے تنوین کا۔ تو غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت کو باقی رہتا ہے، اور وہ اعراب کے بدلنے سے، یعنی کیا کہنا چاہیے، عامل کے بدلنے سے اپنے آخر میں حرکت کی یا علامت کی تبدیلی کو جگہ ہی نہیں دیتا، تو وہ غیر متمکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمکین بھی اس سے آ گیا۔ اب جب آپ نے متمکن سمجھ لیا نا، تو اسی سے سمجھ آ جائے گا کہ جو اسم متمکن یعنی اسم مورب کے اوپر جو تنوین آتی ہے نا، اس کو تنوین تمکن یا تنوین تمکین کہتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔
जज़ाकमुल्लाह खैर। अच्छा जी, अब ना ये 2 लाइनें पढ़ लें। तनवीन तमकीन हुवल्लाहिकु लिल अस्माइल मोरबत, वो तनवीन अल्लाह को जो लाहिक होती है लिल अस्माइल मोरबत, अस्माए मोरबा पर। अच्छा, इसम मोरब में हम बात कर रहे थे कि मुस्लिमात भी आता है, यानी जमा मुअन्नस सालिम भी आता है। तो इसको क्यों खारिज किया? कहते हैं उसके लिए हमने एक अलग किस्म बना दी। वो अलग किस्म क्यों बना दी है, वो भी एक फलसफा है, वो आगे बयान करेंगे। नहव मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन के आखिर में जो तनवीन आती है, अगरचे वो इसम मोरब है, अगरचे वो इसम मुतमक्किन है, लेकिन उसके आखिर में आने वाली तनवीन को हम नहवी लोग तनवीन तमक्कुन या तनवीन तमकीन नहीं कहते, बल्कि इसम जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में जो आने वाली तनवीन है ना, उसको हम तनवीन मुकाबला कहते हैं। मुकाबला किसका आता है? फ़इन्नहु, चलो उसके ज़िमन में तीसरी किस्म भी समझा दी। फ़इन्नहु फ़ी मुकाबलति नून फ़ी जमइल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में जो नून होता है, वाहिद से जमा बनाते हुए जो नून लेकर आते हैं, नून का इजाफा होता है, तो जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में नून का इजाफा नहीं होता, तो उस जमा मुज़क्कर सालिम के नून के मुकाबला में आप राजी करने के लिए बीवियों को आप कहते हैं आपको नूने तनवीन दे देते, आप खुश हो बीवियों, ये बात है। समझ आ गई? अच्छा जी, व तनवीन तन इल्ला व नहवो, अच्छा, व इल्ला नहवो जवारिन व गवाशिन व सयाती हुक्मुहा। अच्छा, जवारिन और गवाशिन के आखिर में जो तनवीन आई है, ये भी तनवीन तनकीर नहीं है, ये तनवीन एवज है, वो आगे चौथी सूरत में आएगा। दूसरी सूरत जो हमने पढ़ी तनवीन तनकीर होती है, समझा मैं पहले ही चुका हूँ। वहुवल लाहिक, वो तनवीन जो लाहिक होती है लिल अस्माइल मबनियत, मबनी अस्मा पर, फर्कन बैन मारिफतिहा व नकिरतिहा, उनके मारिफा और नकिरा के दरमियान फर्क करने के लिए नहवो मरर तो बेसीबा वही ही, पहली दफा मारिफा, अब नकिरा लाना था तो वह बेसीबा वही हिन आखारा, दूसरी दफा तनवीन ला के हमने मारिफा और नकिरा के दरमियान फर्क कर दिया। नकरा के दरमियान फर्क करने वाला कोले फारिक क्या है? तो वो कौल फारिक है तनवीन। अगर ये तनवीन ना होती तो हमारे पास कोई दलील ना होती कि भाई ये नकरा कौन सा है, मारिफा कौन सा है, दोनों ही मारिफा होते। हम कहते मरार तो बेसी बवई है, वाबे सी बवई है। अच्छा जी, समझ आ गई बात की। अब इस बात को आपने याद करना है, तनवीन की तारीफ याद करनी है, नीचे किताब में लिखी है, मैंने भी बता दी है और आसान लफ्जों में बता दी है। तनवीन तमकीन किसको कहते हैं, अरबी में तारीफ याद करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसका मफहूम याद कर लें तो ठीक है। और तनवीन तनकीर किसको कहते हैं, ये आपने अरबी में याद करें तो अच्छी बात है। और अपने नोट्स में इसको इजाफा करें। सारी शरह इब्न अकील आपको कोई ज़बानी याद तो थोड़ी रहने वाली है ना। ठीक है जी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने खास खास पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे लिख लेना है। और जो मैं आपको अपना आपका भाई बता रहा हूँ ना, मिस्कीन आदमी, मैं जब पहली दफ़ा शरह इब्न अकील पढ़ाई थी तो वो रजिस्टर मेरे पास पड़ा है। ये मैंने तनवीन मुकाबला ये सारा रजिस्टर पे लिखा था पढ़ाते हुए। तो अगर मैं पढ़ाते हुए मिस्कीन बंदा लिख सकता हूँ, तो आप तो भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मेहरबानी कर लें ज़रा। समझ आ गई बात की? तो ये आपने नोट्स में ये चीज़ें, ये खास खास चीज़ें होती हैं, ये आप पूरी किताब खोल के दोबारा देखेंगे कि भाई क्या है, तो सारी किताब, अब ये कोई 1500 2000 सफ़े की किताब है, तो कहाँ खोलेंगे, तो उसमें से खास खास नोट्स आप ले लेते हैं। तो तनवीन की 2 किस्में हमने पढ़ी हैं, वैसे तो ज़िमन में तीनों ही पढ़ लिए, लेकिन हम सबक को ऑफिशियली 2 पारी रखते हैं। ठीक है जी, अब किसी का कोई सवाल हो तो भाई कर लें जी। जो सबक हमने पढ़ा है ना, इसके मुतालिक कुछ सवाल करें। ठीक हो गया।